ये बाजी आपको मैं जी बोलिए अ, मुझे। मैं बताऊं। मैं वो ना, इस दफा पहली दफा मैंने, आपने मुझे इतना इंस्पायर किया ना कि मैं पहली दफा जिलहज के सारे रोजे रख रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आला ताला कबूल फरमाए रब इशरा। आमीन अल्लाह आमीन। ताला कबूल मुझे फरमाए रब असल में ना, करीम। मुझे माइग्रेन का इशू है, तो मैं नफली रोजे ना रखना अवॉइड करती हूँ। अच्छा तो अच्छा। मैं रमजान के मेरे से पूरे हो जाए तो मुझे वही होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो पूरे हो हाँ गए। हाँ। फर्ज है हाँ। हाँ, तो लेकिन इस दफा मैंने कहा नहीं, नाजिया बाजी ने इतना इनका बताया है, तो मैंने कोशिश करनी है। तो अल्लाह अल्लाह से रोज दुआ करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दे कि मेरा रोजा सही पूरा हो जाए। इट्स माइंड ओवर मैटर, इज माइंड ओवर मैटर। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं ना। तो अल्लाह अल्लाह मुझे कबूल हिम्मत भी फरमाए। दे रहा है। तो आपका आमीन आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस आमीन। काम पे लगाया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ जिंदगी का कुछ पता नहीं है बुशरा, अगला साल हमने देखना है कि नहीं देखना। सही बात है बाजी। यही बात सोच के मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करती हूँ, अगर ना रखे गया तो अल्लाह को ये तो पता होगा ना हाँ कि मैं, एग्जैक्टली। लेकिन मैंने कोशिश एग्जैक्टली। की थी। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लंबे रोजे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं। अल्लाह करे अल्हम्दुलिल्लाह कबूल फरमाए, मैं इसी बाकी तरह भी जाए। पूरे कर सकूं। तो इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह कबूल फरमाए रब करीम। आमीन आमीन। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना हबीबना मुहम्मद व अला आलिहि सहबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, पिछले लेसन से अगर कोई फीडबैक है, कोई कमेंट्स हैं, नेक्स्ट 2-3 मिनट्स डिस्कस कर लेते हैं। लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं जी। कोई चीज़ जहन में रह गई हो, सोचिए क्या बात हुई थी लास्ट वीक, क्या चीज़ें ने कुछ इंस्पायर किया, कुछ चेंज कर सकी, जिंदगी से कुछ निकाल सकी, कहीं कोई बात याद आई, या फिर ये एक कान से अंदर या दूसरे कान से बाहर, कुछ दिल में कुछ ठहरा कि नहीं ठहरा। अस्सलाम वालेकुम। मालिया बात वालेकुम कर रही हूँ। सलाम रहमतुल्लाह। जी, भैया। मुझे आपकी एक पॉइंट बहुत अच्छी लगी थी, जो जुल्म के बारे में था कि आपने बात की थी कि कुछ जुल्म होते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के खिलाफ होता है, और कुछ हम हम्म, अपने खिलाफ करते हैं, स्पेशली हाँ, जब हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं। एंड आई हम्म, थिंक हम लोग सब, माएँ जो होती हैं, पता नहीं हम लोगों में इनबिल्ट होता है कि वी आर ऑल गिल्टी ऑफ दिस, कि हम लोग अपना केयर नहीं करते हैं। तो मैं कुछ हम्म, दिनों से मैं काफी अपना केयर कर रही हूँ, ताकि हम्म, ये है कि मैंने भी देखा कि बच्चे जो हैं वो इतना खुश हो रहे हैं कि मम्मी हम्म, जो है वो रेगुलर वॉक्स पे जा रही हैं, और हम्म, मतलब जिस जिस जनरली, क्योंकि अगर आप हम्म, अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। और इसमें आप ये नियत भी कर सकती हैं आलिया, कि मैं अपना ख्याल रख रही हूँ ताकि मुझे हिम्मत रहे, मेरा जिस्म मेरा साथ दे, ताकि मैं उसकी रब की इबादत कर सकूँ। मतलब ये बिल्कुल। कितना, आई मीन आई रियली ड्रेड दिस टाइम, अल्लाह कभी ये जिंदगी में टाइम ना लेकर आए कि मेरा सजदा लूज हो जाए मेरे से। हम्म। जस्ट इमेजिन, कभी बीमारी में अगर नमाज पढ़ी हो जिसमें आपने सजदा नहीं कर सकते हो, तो वो कैसी नमाज थी। उस नमाज का टेस्ट डिफरेंट होता है। वो नमाज, उसकी उसकी फीलिंग डिफरेंट होती है। उसमें आपकी कंटेंटमेंट ही नहीं होती जब तक आप अपना जो माथा है ना वो सर पर, वो जमीन पर ना लगाएं, और अपने आप को महसूस ना करें कि मैंने अपना माथा अल्लाह के कदमों में रखा है, उसके दरबार में हूं मैं। वो चीज़ फील नहीं होती आपको। और ये क्यों है? क्योंकि हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं। हमने अपनी जिस्म का ख्याल नहीं रखते, एक्सरसाइजेज नहीं करते, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, अपनी जॉइंट्स का ख्याल नहीं रखते हैं, तो वो हमारा साथ छोड़ जाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है ये जिस्म जो है। तो अगर ये बिल्कुल। जिस्म साथ देगा तभी हम ये अच्छी तरीके से इबादत कर सकेंगे। तो इस नीयत के साथ भी आप करें कि मैं ये सारा कुछ कर रही हूँ ताकि रब करीम मैं आखिरी दम तक तेरी इबादत करूँ जिस मकसद के लिए तूने मुझे पैदा किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मल्टी इंटेंशंस किया करें इसके लिए। कि अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, शुरू करते हैं। आज हम स्टोरी से स्टार्ट करते हैं पहले। एज यूजुअल 2 स्टोरीज करते हैं इंशाल्लाह। आज हम फदैल की स्टोरी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फदैल की स्टोरी बड़ी फेमस है, मुझे याद है मैंने जब पहली दफ़ा पढ़ी थी तो मुझे भूली नहीं उसके बाद। तो ये स्टोरी जो है ये फदैल की है। बिस्मिल्लाह। अम, हम्म, सारा इनको मैं ओके, बिस्मिल्लाह।
Okay, let's make a start, inshallah. जी। और फुदैला की काया पलट गई। फुदैला बिन उमैर बिन मलू लईसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद दुश्मनों में से एक था। जब आप फतह मक्का मकरमा के मौके पर मक्का मकरमा में मुकीम थे तो फुदैल ने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया, मगर ये शख्स दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शदीद बुग़्ज़ और अनाद रखता था। हम्म? इसने प्रोग्राम बनाया कि उसे जब भी मौका मिला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा कोई मामूली काम ना था। फदैल को खूब मालूम था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 का लश्कर है। ठीक है, तो ये फतह मक्का के बाद है, कॉन्क्वेस्ट आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। अगर वो खुदा न खास्ता अपने इस नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो भी उसके बचने की कोई सूरत नहीं। उसे फौरन ही गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाएगा। मगर हसद और अनाद ऐसी बुरी लानतें हैं कि जो इंसान को दीवाना बना देती हैं और इसके सोचने और समझने की सलाहियतों सॉरी उसके सोचने और समझने की सलाहियतों Just hold on. अम, को मफलूज करके रख देती हैं और वो आकबत नांदेश होकर गलत काम कर बैठता है। फुदैल ने सोचा कि अगर इस नापाक अज़ाइम की तकमील के बाद उसे कत्ल भी कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर इस मंसूबे पर अमल ज़रूर होना चाहिए। उसने गौर फिक्र शुरू किया, वो किसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हो सकता है। किस वक्त अल्लाह के रसूल पर हमला आवर हो सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शैतानी फिक्र ने उसके जहन में डाला कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे हैं तो ये उस काम के लिए बेहतरीन मौका हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अकेले होंगे, इर्द गिर्द अगर कुछ लोग हुए भी तो वो ज्यादा नहीं होंगे। उसने तलवार को अपने कपड़ों में छुपाया और उस वक्त का इंतजार करने लगा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे हैं। तवाफ सुभान अल्लाह, तवाफ कर रहे हों। एक दिन फदाला को मौका मैसर आ गया। उसने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे हैं। उसने भी तवाफ करना शुरू कर दिया। वो मौका की तलाश में था कि कब आप पर हमला करे। आ, तवाफ के दौरान में वो सुभान अल्लाह, तवाफ के दरमियान में वो आपके करीब होता है। उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है कि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों से बचाना है। अल्लाह ताला ने फौरी तौर पर बज़रिया वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फदैल के नापाक इरादे की खबर दे दी। आप चाहते तो उसे फौरन गिरफ्तार करवा देते। आले कत्ल तो उसके कपड़ों में छुपा हुआ था, मगर यहाँ रहमत ही रहमत है। अपनी उम्मत के साथ खैर भलाई और माफी है। फदैला करीब से गुजर रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब किया और फरमाया, अफ़दाला, अरे क्या तुम फदाला हो? कहने लगा, अल्लाह के रसूल, हाँ मैं फदाला हूँ। आपने सिर्फ इतना फरमाया, तुम अपने दिल में क्या बात सोच रहे थे? तुम अपने दिल में क्या बात सोच रहे थे? फदैला कहने लगा, कुछ नहीं, मैं तो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदाला की बात सुनकर हंस पड़ते हैं। बोला, इस्तगफिरुल्लाह। फदाला, अल्लाह से इस्तिगफार करो, और साथ ही अपने दस्ते मुबारक उसके सीने पर रख दिया। फदैला का दिल पर सुकून और साजिशी ख्यालात से पाक हो गया। अल्लाह अकबर। उससे बड़ा खुशकिस्मत कौन हो सकता है जिसके सीने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते शफकत रख दें। फदैला की काया पलट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बनाने वाला, अपने दिल में बुग़्ज़ व अनाद रखने वाला फदाला कहता है, इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते शफ़क़त मेरे सीने पर रखा, इधर मेरे दिल की कैफियत यकसर बदल गई। आइए इसी के अल्फाज पर पढ़ते हैं। अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने से उठाया ही था कि अल्लाह ताला की सारी मखलूक में मेरे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब कोई ना रहा। फदैला हरम पाक से अपने अहलो अयाल की तरफ वापस जा रहा था। रास्ते में उसकी पुरानी महबूबा खड़ी थी। उसने रोक लिया, कहने लगे, आओ चंद लम्हे मेरे पास गुजारो। मगर अब ये फदैला नहीं रहा। उसका तज़किया नफ्स हो चुका है, दिल की कैफियत बदल चुकी है। उसने कुछ अशआर पढ़े जिनका मफहूम यूं है, मेरी महबूबा ने कहा, आओ बातें करें। मैंने कहा, नहीं, अल्लाह ताला और इस्लाम मुझे ऐसे कामों से मना करते हैं।
تو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر دیکھ لیتی، جب بت ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، تو دیکھ لیتی کہ اللہ تعالیٰ کا دین بالکل واضح ہو گیا ہے اور شرک کے چہرے پر تاریکی چھا گئی ہے۔ قارئین کرام، اللہ کے رسول نے اپنے قتل کا منصوبہ بنانے والے کو معاف کر کے اسے جہنم جانے سے بچا لیا۔ کیا دنیا میں ایسا مہربان، شفیق اور اعلیٰ اخلاق والا کوئی اور بھی ہے؟ یہ ہے فدیل، جس کا یہ بالکل وہی سٹوری ہے، 180 ڈگری ٹرن ہے زندگی میں، جیسے کہ ہم لاسٹ ویک ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح لوگوں کی زندگی میں 180 ڈگری ٹرن آتا ہے۔ ایک واقعہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایک جملہ ہوتا ہے کبھی کسی کا جو ٹریگر کرتا ہے انسان کو، اور وہ 180 ڈگری ٹرن کا زندگی میں ٹرن لے لیتا ہے۔ جب میں 180 کہ جس کا مطلب کیا ہوتا ہے، 180 ڈگری جو ٹرن ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ یہاں ہیں تو آپ ٹوٹل دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب میں 180 ڈگری کا مطلب کہتے ہیں کہ بالکل آپ ٹوٹل جو ڈسٹانس پہ تھے آپ اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے عمر کی زندگی میں 180 ڈگری ٹرن آیا تھا، جیسے وہ فرعون کے جو جادوگر تھے ان کی زندگیوں میں 180 ڈگری ٹرن آیا تھا، اور ابھی ہم نے کچھ لوگوں کی سٹوریز ریسنٹلی پڑھی بھی ہیں جن کی زندگیوں میں 180 ڈگری ٹرن آیا۔ لرننگ پوائنٹ کیا ہے اس اسٹوری کا؟ کیا نظر آیا اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ آپ لوگوں کے کیا دیکھا آپ نے اس میں؟ جی، ایک تو یہ سب سے پہلے تو آیا نا کہ حسد اور اناد جو ہیں وہ لعنت ہے اسٹوری میں، کہ یہ لانتے ہیں۔ تو لعنت کا مطلب تو یہ بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ تو ہاں۔ اگر ہم حسد اور پھر یہ بھی دیکھیں، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ دیوانہ بنا دیتی ہے انسان کو، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم، اور حسد اور اناد یہ چیز نہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں رکھنی اور حسد نہیں کرنا۔ دو اور کام تو بالکل نہیں ہے کرنے، کیونکہ اس سے آپ بلائنڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر ایک منٹ دوسرا بھی جسٹ آپ اتنا بڑا بڑا پوائنٹ بنایا نا، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ اب جب پہلا سن ہوا تھا اس کائنات میں، وہ حسد کے بیس پر بنا، شیطان نے جو کیا تھا۔ پھر پہلا جو قتل ہوا ہے وہ بھی حسد کے بیس پر ہوا تھا، جو حابیل اور جی قابیل کا جو قتل ہے۔ یہ حسد اتنی بری چیز ہے، یہ تو اب ہمیں اپنے دلوں کو مانیٹر کرنا ہے کہ ہم حسد نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے جو مجھے حسد کے اوپر، میں کسی کو جب بھی میں ذہن میں ذرا سی بھی میں چیز آتی ہے تو اپنے آپ کو نیٹر کرتی ہوں، وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو حسد کرتا ہے اس کی ساری نیکیاں ایسے جل جاتی ہیں جیسے آگ جنگل کو کھا جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے یہ، اور ایک قسم کے بلائنڈ ہو جاتے ہیں آپ، اور اسے دیوانہ ہو جاتے ہیں، بلائنڈ ہو جاتے ہیں۔ جی تھینک یو، نصرت کنٹینیو کریں۔ جی، اور یہ دیکھیں حسد سے ایک چیز اور بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے نا، کہ دیکھیں وہ ایک حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی انسان جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے کچھ مانگتا ہے، کوئی اچھی دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ پہلے تم اس کو دے دو، ہاں۔ اس کو پہلے دے دو جو کچھ یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں۔ حسد میں آگے اگر ہم اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے کچھ ایسا مانگیں گے، یا دیکھیں نا ایسے ہوتا ہے نا کہ اللہ کرے اس سے یہ نعمتیں چھین جائیں، ہاں۔ حسد میں یہ ہوتا ہے نا۔ تو جو ہم اس کے لیے چاہ رہے ہیں، اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ پہلے اس کو دے دو یہ کچھ ہاں۔ جو یہ اپنے بھائی کے لیے چاہ رہا ہے، ہاں۔ تو وہ الٹا ہو جائے گا سارا۔ ہاں، اس سے دل کو پاک کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں، جی اور ان کے اسپیشلی، اور ان لوگوں کے لیے جن کے جس میں دل میں محسوس ہوتا ہے کہ اسی لیے جو ہم لوگ کہتے ہیں نا مبارک، تمہیں مبارک ہو۔ کیوں ہم جی یہ کہتے ہیں مبارک؟ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تمہارے لیے یہ نعمت جو ہے اس کو بلیس کر دے، اس میں مزید بڑھائی دے، بڑھاتا نہیں دے، اوکے، انکریز کرے اس کو۔ دس از واٹ اٹ از۔ اس سے پھر آپ جب دعا دیتے ہیں نا تو دل جو ہے وہ پاک رہتا ہے، اس سے آپ کا دل۔ اور جی یہ کچھ لوگ بڑا چپ رہتے ہیں، اس نے مجھے مبارک نہ دی تو یہ بڑی بات ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کا مطلب کہ وہ بندہ جو ہے وہ دل میں خوش نہیں ہے آپ کے لیے۔ جی بالکل جی صحیح کہا آپ نے، تھینک یو جی نصرت، جزاک اور اللہ۔ جی ایک ٹیچر، دوس- ایک میں یہ بھی بولنا چاہوں گی کہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے دل سے اللہ پاک ان تمام برائیوں کو نکال دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنا جو نا جائزہ لیتے رہیں، اور آپ کو یہ ہاں۔ ہمیں نالج ہونی چاہیے دوسروں کے بارے ہاں۔ میں کہ کن کن مواقع پہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی حدیث بتائی ہے، کیا ہے، تو اس کے حساب سے ہم اپنے اعمال کو نا
مطلب دیکھتے رہیں کہ ہمیں کیا ہاں اپنا جو ہے عمل کرنا چاہیے. تو اس ہوں میں جو پورے واقعے میں تو دیکھیں دو چیزیں تھی. ایک تو حسد کی وجہ سے دیکھیں اس کی آخرت ختم ہو جاتی, اس کی دنیا تو ختم ہوتی, کیونکہ وہ ہوں اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ اگر وہ قتل کر دیتا وسلم ہوں کو تو پھر ہوں اس کو بھی مار دیا جاتا, اور پھر ہوں آخرت میں بھی. لیکن دوسری چیز یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی, تو انہوں نے اس معاملات کو کتنے فہم ہوں سے کتنے اچھے طریقے سے اس بندے کو ٹیکل کیا. تو ہاں کیا فائدہ ہوا؟ ایک تو اس کی دشمنی نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدل کے محبت میں, اس کے علاوہ وہ اللہ سے بھی قریب ہو گیا. اور اس ہاں کا مطلب وہی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں 180 ڈگری اس کا پورا چینج ہو گیا. تو اس کا عمل بالکل چینج ہو گیا, کیونکہ آگے ہمیں جب وہ بتایا کہ وہ آگے اس کی جو محبوبہ ملی, تو اس نے نہ صرف وہ ایک ایکٹ کے لیے نہیں, وہ انٹائر اس کی لائف کے لیے وہ ہاں اس کے لیے سبق مل گیا. بالکل 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 صحیح. تھینک یو شاہ جی. جی. اور ایک چیز اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ, کیونکہ انسان ہے نا, ہم لوگ غلطیاں کریں گے, تو اگر دل میں کچھ ایسا آتا ہے تو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا کہ استغفار کریں. ہاں یہ استغفار بڑا, کرو, ہاں جی, یعنی استغفار کرو. بیوٹیفل. یہ استغفار جو ہے ایک حدیث بھی ہے نا استغفار کے اوپر کہ قیامت والے دن سب سے بے قریب وہ شخص ہوگا جو زیادہ استغفار کرتا ہے. تو جی آج کل کے دن تو ہیں ہی استغفار کے دن ہیں. اس کو جی تو بالکل. اور استغفار کے جو کرشمے ہیں, اس کہانیاں جو سنی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے, سبحان اللہ. تو استغفار تو ہم اپنی زبانوں کو اپنے سے موئسٹ رکھیں کہ کچھ, اور آپ نوٹ کریں کہ جو بھی کام اچھا کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے استغفار کرتے ہیں. نماز پڑھنے پر استغفار کرتے ہیں, نماز ختم کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں. کوئی بھی کام جیسے آپ دیکھیں بڑے بڑے نبیوں نے جو بڑے بڑے کام کیے اس کے بعد ان سے اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگی, ساتھ استغفار کیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ استغفار جو ہے یہ ایک میجیکل فریز ہے جو دل کو پاک رکھتا ہے, آپ کا کنیکشن اللہ سے رکھتا ہے, اور آپ وہ جو تواب الرحیم ہے نا اس کے وہ پسند کرتا ہے کہ ہم استغفار کریں. اور استغفار گناہوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے کہ جیسے کبھی کیے ہی نہیں تھے. اگر جو سنسیئر ایک ایک اللہم اغفرلی جو ہے وہ آپ کی لائف کو چینج کر سکتا ہے اگر وہ دل سے نکلا ہو. جی. اب دیکھیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں اللہ کے, وہ تو پاک ہے نا, ان کو پاک آ ہاں گیا, گناہوں سے پاک ہے وہ, پھر بھی وہ استغفار کر رہے ہیں. تو ہاں ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے یہ. بالکل بالکل. وہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ہمیں رپورٹ کیا گیا ہے کہ وہ ایک محفل میں میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ وہ محفل میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے. میں کہتی تھی محفل میں کیسے استغفار کر سکتے ہیں آپ؟ محفل میں تو ہم لوگ گپے لگا رہے ہوتے ہیں, محفل میں تو ہم لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, محفل میں تو جوکس چل رہے ہوتے ہیں, محفل میں تو ہم لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں, محفل میں تو ہم ایک دوسرے کی باتیں پکڑ رہے ہوتے ہیں. کس طرح کسی کے پاس ٹائم ہے کہ وہ استغفار کرے گا؟ کیونکہ دل رب کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے, وہ محفلوں میں بھی رب کو وہ محفلوں میں بلکہ زیادہ اکیلے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں ان کی جو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بلکہ محفلوں میں بھی اکیلے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دل اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے دل اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. اینی تھنگ ایلس آپ نے یہاں اس سٹوری سے پک کی کوئی اور؟ جی یہ کہ اگر کوئی بھی آپ کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے, برا خیال رکھتا ہے, یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, یا کسی بھی مینرز میں آپ کے لیے کچھ برا رکھتا ہے خیال یا کرنا چاہتا ہے, تو ہمیں بھی اسی طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو معاف کر دیں. معاف کرنا جی. کر کے میرا ہی ایک چیز عجیب ہے. جی ایک چیز میں یہ بولوں گی کہ استاذہ ہیں فرحاد ہاشمی, وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہو جس سے آپ کی بہت نفرت ہو, یا جس کو مطلب جس نے آپ کا بہت دل دکھایا, تو اس کے لیے آپ سمپل یہ دعا کر لیں کہ اللہ پاک اس کو مطلب اللہ سے جوڑ دے, اللہ اس کو اہل القرآن بنا دے اور اللہ سے جوڑ دے. تو جب وہ اللہ سے جڑے گا, تو بہت خوبصورت دعا, مجھے اتنی پیاری لگتی ہے استاذہ کی بات کہ آپ کا ایک تو دل بھی مطمئن ہو جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہدایت کے دروازے کھول دے گا. کیا پتا انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم دل سے دعا مانگے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, لیکن اگر ہم اس ایک چھوٹے سے کام سے بھی اپنے لیے نیکی کما سکتے ہیں, ہم اپنے دشمن کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو تو خود سے جوڑ دے تاکہ اس کا دل بدل جائے. تو کتنی خوبصورت بات. بالکل صحیح بالکل صحیح. تھینک یو. میرا ایک کوشچن ہے. جی جی جی. یہ اسٹوری, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسٹوری فتح مکہ کے بعد کی ہے
हाँ बिल्कुल ये बात की और है। एक मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था कि फ़तह मक्का के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कितना अरसा मक्का में रहे, और क्या वो अपनी डेथ से पहले दोबारा भी मक्का दोबारा गए, या बस वो ये इनका लास्ट था विजिट? नहीं नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्क्वेस्ट मक्का में, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के फौरन बाद ये लोग फिर गए हैं ताइफ की तरफ। जो हुनैन की जंग हुई है, जो हुनैन की जो जंग है वो फतह मक्का के फौरन बाद हुई है ना। ठीक। फिर जी। हाँ, उसके मेरा ख्याल है ये कुछ मैटर्स फ्यू मंथ्स है, 2 महीने या से कम। इस उसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मदीना की तरफ चले गए। ये जो ताइफ का ये पूरा 1 महीने तक सराउंड हुआ था। हुनैन जो है, हुनैन के बाद जी। ताइफ तक गए ना, ताइफ की जंग को रिजल्ट नहीं आया था। तो फिर उसके बाद हम्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस चले गए थे। और फिर बस ये लास्ट विजिट था, उसके बाद दोबारा नहीं आए उसके आप? बाद मुझे क्योंकि फिर 10 हज के लिए हिजरी आएंगे। में फिर हुआ ये था हज ना? के लिए आएंगे ना, हज के लिए आएंगे। अ, अच्छा हाँ। फतेह मक्का कब हुआ था? 8 में? फतह का 8 सन हिजरी अच्छा, 8 में फिर हुआ। 10th हाँ में आए और फिर 12th हाँ में हाँ वसल्लम की हाँ। डेथ हुई नहीं है, साल हुए। हाँ, 10 में मतलब ठीक। करीब 10 साल रहे हैं सिर्फ मदीना में, है ना। तो ठीक। हाँ, तो उसके बाद हज के लिए आए हैं। तो ये वाला वाकया वही फतेह मक्का के ये बाद का फौरन बाद, होगा? उसी वक्त है, मतलब जस्ट ठीक। आफ्टर फ्यू डेज, समथिंग लाइक जज़ाकल्लाह। दैट। ओके। अच्छा जी, ये हो गया। एनीथिंग एल्स? कोई और बात आपके जहन में आई तो आगे नहीं ना, हम लोग आगे चलते हैं। जी, मेरे ज़हन में एक बात आ रही है। पिछली बार भी मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ, तो वो जैसे अभी हम हज की बात कर रहे हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए जब आए तो आता है उसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट कुर्बान किए। 100 हाँ। या 70 का जिक्र है। हम्म। तो देखिए, ये चीज कितनी सोचने वाली है कि अब हम लोग अगर 100 ऊंट कुर्बान करें तो वो कितना के पास दौलत होगी, कितना उसके पास वेल्थ होगी, कितनी ज्यादा, जो बंदा 100 ऊंट कुर्बान करे। और हाँ बल्कि नहीं सकते, करते ही नहीं है। हाँ तो आप सल्लम ने ऐसी गुर्बत की जिंदगी गुजारी, इसका मतलब है आप खुद से ऐसी लाइफ गुजार रहे थे। क्योंकि जब हाँ। बंदा कुर्बानी करता है तो वो किसी से उधार लेके तो करता नहीं है, नहीं, अपने खुद ही करता है ना। तो आप हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 ऊंट कुर्बान कर रहे हैं तो कितने कितने अमीर होंगे। लेकिन लाइफ हाँ यानी कि खुद साख्ता चुनी हुई लाइफ की जैसी वो गुजार रहे। हाँ। नहीं, उनकी सादगी जो है, गुर्बत उनकी चॉइस थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम्म। ये चॉइस थी। आ, वो है ना हदीस के, मुझे मुझे कहा गया कि मैं बादशाह किंग प्रॉफिट बनूं कि अबद प्रॉफिट बनूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब्द प्रॉफिट बनूंगा, अब्द बनूंगा मैं। मैं किंग, जैसे सुलेमान जो थे वो किंग प्रॉफिट थे ना, दाऊद जो थे वो किंग प्रॉफिट थे, वो बादशाह भी थे ना। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बनूंगा। और आई विश हम एक सेशन करें, मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली करते हैं वो सेशन, कि जिसमें हम हर कोई अपनी फेवरेट स्टोरी नबी वसल्लम के बारे में बताए। फेवरेट है ना, फेवरेट जो ऑल टाइम फेवरेट हो, ऑल टाइम फेवरेट। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट स्टोरी है। और वह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम चल रहे हैं, और घर में कोई 7 या 9 रियाल अभी भी हैं, दिरहम या रियाल वट एवर हैं। और नबी वसल्लम को पता है कि घर में है वो। और जब उनको होश आती है ना, तो वो आयशा से कहते हैं, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहते हैं, तुमने वो उनको डोनेट कर दिया? तो वो कहती है अच्छा, मैं आपको देखभाल में मसरूफ थी, दिस एंड दैट। तो वो फिर बेहोशी में चले जाते हैं, तो आखिरी उनके अयाम चल रहे हैं। फिर उनको होश आती है, तो उनसे पूछती तुमने डोनेट कर दिए वो? तो वो भी कहती है ये वजह भी नहीं कर सके। फिर तीसरी दफा शायद किसी तरह बात होती है, तो वो कहती है कि नहीं मैं कर सकती। तो कहने लगी तुम, फिर नाराजगी शो करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं रब से मिलूं और मेरे अकाउंट में 9 दिरहम हो? कि मैं इस हालत में रब से मिलूं कि मेरे अकाउंट में 9 दिरहम हो? जस्ट इमेजिन। तो 100 ऊँट उनके लिए क्या चीज थी, नुसरत। क्योंकि मोहब्बत, माल की मोहब्बत तो उनके दिल में कभी थी ही नहीं, थी ही नहीं। जी बिल्कुल। तो ये 9 दिरहम क्या चीज थे। लेकिन उनके उस वक्त भी उनके माइंड में यही चल रहा था कि मैं रब को इस हालत में मिलूं कि मेरे पास 9 दिरहम हो। आई मीन, हजरत ईसा की जो है ना, क्या लफ्ज़ है, जोहद, हाँ, जोहद जो है उसको बहुत मेंशन किया जाता है।
لیکن میں سمجھتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ کو بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے زہد میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے ان کی تو کوئی مطلب شادی وغیرہ کوئی بیویوں کو تو لک آفٹر انہوں نے کرنا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ وائفس کو سب کو خوش رکھا اور ان کے ہوتے ہوئے سادگی چنی انہوں نے۔ اور وہ ایک اور نہیں وہ کہانی کہ ایک میرا خیال ہے یہ ان کی ایک وائف ہیں، مجھے یاد نہیں کون سی والی ہیں، میرے ذہن میں دو نام آ رہے ہیں لیکن میں سے ایک وائف تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو گدا ہوتا تھا نا جس کے اوپر سوتے تھے تو اس کو ڈبل کر دیا ایک رات، وہ سنگل تھا وہ، اس کو مطلب ڈبل کر کے انہوں نے نا بچھا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کہتے کہ تم نے گدے کو کچھ کیا تھا؟ کہتے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی عبادت کے لیے نہیں اٹھ سکا۔ کیا میرا خیال تو میں حفصہ حفصہ تھی. حفصہ تھی کہ میں کمفرٹیبل ہو گیا تھا زیادہ۔ اور ہمارے بیڈس کو دیکھیں، ہمارے میٹریسز کو دیکھیں ذرا آپ کبھی، ہمارے میٹریسز کو دیکھیں کیا حالات ہیں، کس قدر کمفرٹیبل ہے یہ۔ تو حالانکہ بھول گئے ہیں کہ آگے جو ہے جو کور ہے ادھر تو کوئی میٹرس نہیں ہے، ہاں۔ تو دس از واٹ اٹ از۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف۔ بسم اللہ۔ صحیح ٹائم سے نا بٹنس کی سیٹنگ چینج کرتے رہتے ہیں، ایک منٹ ٹھہریے۔ اچھا اٹس آلریڈی ہوا اسٹاپ شیئر، ٹھیک ہے اوکے۔ بسم اللہ، آپ لوگوں کے سامنے ہے اسکرین اس وقت؟ جی ہے. جی ہے. اوکے ایک منٹ ٹھہرے، تو اسی لیے شیئر کا بٹن نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے ٹھہریے۔ اوکے بسم اللہ۔ اوکے آگے چلتے ہیں، بسم اللہ۔ یہ ہم دوسری سٹوری ہے، دس از سم تھنگ نائس سٹوری ایز ویل۔ یہ ہے ام خالد کو بلاؤ وہ کہاں ہے۔ ام خالد کو بلاؤ وہ کہاں ہے۔ بچی کا نام امت بنت خالد اور کنیت ام خالد تھی۔ یہ سیدنا خالد بن سعید بن العاص کی صاحبزادی تھی۔ قریشی خاندان سے تعلق رکھنے والے خالد بن سعید قدیم الاسلام اور ان خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جنہیں حبشہ کی ہجرت نصیب ہوئی۔ امت بنت خالد حبشہ میں پیدا ہوئی اور بچپن میں ہی گزارا۔ ان کی والدہ کا نام امیمہ بنت خلف الخزاعیہ تھا۔ اس بیٹی نے بچپن میں حبشی زبان کے بعض کلمات بھی سیکھ لیے تھے۔ اس کے والد گرامی نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ سے مدینہ طیبہ کے لیے دوسری ہجرت کی۔ چھوٹی سی اس بچی کو اس کے والد ام خالد کی کنیت سے پکارتے تھے۔ بچی کی کنیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے رکھی تھی۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ اللہ کے رسول صرف اپنے صحابہ ہی سے نہیں بلکہ ان کے بچوں سے بھی محبت فرماتے تھے اور خاص مواقع پر انہیں یاد رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ کپڑے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کرام میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ ان کپڑوں میں ایک چادر بہت ہی خوبصورت تھی، سرخ اور پیلی کڑھائی والی، اور اس سیاہ ریشمی شال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور صحابہ کرام سے پوچھا، تم کسے اس بات کا زیادہ حقدار سمجھتے ہو کہ اسے یہ شال پہنائی جائے؟ صحابہ کرام احتراماً خاموش ہیں، لیکن ذہنوں میں خیال ضرور پیدا ہوا کہ کون خوش قسمت ہوگا جسے یہ خوبصورت جاذب نظر اور منکش کپڑا ملے گا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ کیا حکم صادر فرماتے ہیں اور یہ اعزاز کسے ملتا ہے۔ خیال رہے کہ اہل اسلام کو اس طرح کا قیمتی کپڑا کبھی کبھار ہی میسر ہوتا تھا۔ ارشاد فرمایا، ام خالد کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے اور ان کے والد کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بچی کو طلب فرما رہے ہیں۔ خالد بن سعید اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے جلدی سے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اور ام خالد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ قارئین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو ملاحظہ فرمائیے۔ آپ چاہتے تو یہ کپڑا ان کے گھر بھی بھجوا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ام خالد کو یہ خوبصورت کپڑا پہنانے کو ترجیح دے رہے تھے اور اس بچی کی خوشی میں بے نفس نفیس شرکت فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام یہ منظر بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہنا بھی رہے ہیں اور اپنے زبان حق ترجمان سے یہ فرما بھی رہے ہیں،
खालिद, ये कपड़ा तुम्हें बहुत जच रहा है, ये बहुत खूबसूरत है। सना, हबशी जुबान में कपड़े खूबसूरत चीज़ को कहते हैं। छोटी सी बच्ची ये तोहफा मिलने पर बड़ी शादा शादा व फरहां है। ये एक बहुत बड़ा एजाज था कि अल्लाह के रसूल अपने हाथों से उन्हें कपड़ा पहनाया। आप ज़रा तसव्वुर फरमाएं, खालिद को पूरी ज़िंदगी ये वाक़या भूला ना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बचपन में ये शॉल पहनाई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्ची को एक और तोहफा देते हैं। आप फरमाते हैं, तुम इसके पुराने होने तक एक लंबा अरसा इसे पहनो, यानी बरसहा बरस तक जीती रहो। दोबारा फिर यही अरशाद फरमाया। तीसरी बार फिर फरमाया, तुम इसे पुराना करो, बार बार पहनो और लंबी उम्र पाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिद के हक में ये दुआ कबूल हुई और उन्हें बहुत लंबी उम्र पाई। सहाबियात में सबसे आखिर में वफात पाने वाली खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा ही थी। सबसे आखिर में खालिद अल्लाह के रसूल के हाथों तोहफा पाकर बहुत खुश हैं और वह आपकी पुश्त पर उभरे हुए मोहर नबूवत की अलामत के साथ खेलना शुरू कर देती हैं। खालिद के वालिद उसे मना कर रहे हैं, डांट रहे हैं। खालिद, बेटी ये क्या कर रही हो? मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफकत देखिए कि आप खालिद बिन सईद से फरमाते हैं, इसे छोड़ दो खालिद। खालिद का जब तक जी चाहा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के साथ खेलती रही। कारिन कराम, ज़रा इस वाक़े को एक बार फिर गौर से पढ़ें। अल्लाह के रसूल कायनात के मसरूफ़ तरीन शख्सियत थे, मगर ये आपका आला अखलाक था। बच्चों के साथ मोहब्बत और प्यार था। साथियों की वफ़ाएं और उनकी कुर्बानियाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद थीं। आप अपने साथियों और उनके घर वालों को एजाज़ देना चाहते थे, इसीलिए आप उनके बच्चों के साथ इस तरह के इल्तिफ़ात और मोहब्बत का मुज़ाहरा फरमा रहे हैं। नन्ही सी खालिद और उनके ख़ानदान वालों को अल्लाह के रसूल का दिया हुआ ये एज़ाज़ कभी नहीं भूला। ज़रा इस बाप से पूछें, जब उसकी बेटी को अल्लाह के रसूल अपने दस्ते मुबारक से कपड़ा पहना रहे थे, उसकी खुशी का क्या आलम था? वो बेटी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज को कैसे भूल सकते हैं? खालिद, ये बहुत खूबसूरत कपड़ा है, ये तुम्हें बहुत जच रहा है। ये सही सही बुखारी के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया है। कारीन कराम, ये थी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे हादी और हमारे रहनुमा के आला अखलाक और उनकी शफकत व मोहब्बत की एक झलक। खालिद बचपन ही में बहुत ज़हीन और फ़तीन बच्ची थी। ग़ज़वा खैबर के अय्याम में 2 बड़े बहरी जहाज़ मुहाजिरीन को लेकर मदीना तैयबा आए। इन्हीं दिनों अहले इस्लाम की खैबर की फ़तह नसीब हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई जाफ़िर बिन अबी तालिब भी आने वालों में से थे। मुहाजिरीन में से जब वहाँ से आने लगे तो नजाशी अपने हाशिया बरदारियों और दीगर लोगों के साथ उन्हें अलविदा करने के लिए आया था। उसने मुसलमानों को वसीयत की, अल्लाह के रसूल को सबसे पहले मेरा सलाम कहना ना भूलना। खालिद भी वहाँ मौजूद थी। इस ज़हीन बच्ची ने इस बात को याद रखा। उसकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले नजाशी का सलाम वो ही पहुँचाएं। आपने मुहाजिरीन हबशा का इस्तकबाल करते हुए फरमाया था, अल्लाह की कसम मुझे पता नहीं चल रहा आज मुझे किस बात की ज़्यादा खुशी है, खैबर फतह होने की या जाफ़र के आने की। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलाम कहने वाली बात को नहीं भूली थी। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते हुए नजाशी का सलाम पहुँचाया। इब्न हजर ने अल असाबा में ज़िक्र किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्ची को प्यार किया और उसकी कुनियत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रखी। जी, क्या देखा आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कहानी में? बच्चों से प्यार और शफ़क़त, मोहब्बत। हुँ, और अगर देखा जाए ना अपने बचपन की तरफ हम नज़र दौड़ाएँ तो वो कोई भी एक फ़र्द जिसने कभी हमारे साथ कभी कोई छोटा-सा भी इवन गिफ्ट दिया हो, कोई एक बात कही हो, पूरी ज़िंदगी पे उस चीज़ का इम्पैक्ट रहता है। हाँ, तो और तोहफ़े देना ख़ास तौर पे हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
بچے بچے تو پیار کے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور وہ یہ- دیکھو، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہمیں پیار کرنے والا کون ہے، وہ گھر میں کام کرنے ملازمہ آپ کو پیار کر رہی ہے. اب دیکھیں بچوں کو کہ وہ ملازمیں اٹھائی پھرتی ہیں، اور ملازمہ وہ جو ملازمہ کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں نا، وہ اپنے ماں سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں. اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر کیونکہ وہ ملازمن سے محبت کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو ٹائم دیتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم دیا اس بچے کو. اب نوٹ کیا آپ لوگوں نے؟ اس کو ٹائم دیا، وہ کھیلنا چاہ رہی تھی، انہوں نے کہا کھیلنے دو اس کو، اور اس کو خود پہنایا، اور اس کا تم کتنی پیاری لگ رہی ہے، ہاں. اور پھر دعائیں دی، جی جی ہے نا؟ تو دعائیں دینی چاہیے لوگوں کو، بچوں کو دعائیں دینی چاہیے، اور ٹائم دینا چاہیے. کہ ٹائم، بچے کیا مانگتے ہیں آپ سے؟ آپ کی توجہ مانگتے ہیں اور ٹائم مانگتے ہیں، جو کہ ہم نہیں دینا چاہتے. اینی تھنگ ایلس؟ جی، یہی بات ہے نا، آج کل کے پیرنٹس جو ہیں، مائیں بھی مصروف ہیں، مصروف کیا ہے، ریلس دیکھ رہی ہیں. تکلیف ہوتی ہے جب نا چھوٹے بچوں کو، جو بالکل چھوٹے بچے ہیں، جو نیو ابھی جو مائیں بن رہی ہیں ہمارے بعد، ہماری بہویں بیٹیاں نا، جب انہیں دیکھتے ہیں مطلب بچہ ہے لیکن پاس، دیکھیں ہم لوگ نا فل ٹائم دیتے تھے ہمارے دور میں. ہم لوگ، ہمارے پاس شاید یہ موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا تب، تو ہماری جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی نا، وہ کام سے فارغ ہو کے بچے کے ساتھ کھیلنا ہوتا تھا. اب وہ چیز نہیں ہے ماؤں میں. باپ بھی تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں ہم بھائی سے تھکے ہوئے آئے ہیں، اور مائیں ہیں وہ اپنے موبائل میں بزی ہوتی ہیں. تو بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. تو جو اب ہاں. اور دوسری بات، ایک چیز اور دیکھیں کہ جب کسی کو اچھا کپڑا پہنے دیکھیں تو اس کی تعریف کریں. اس نے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ بہت سج رہا ہے، آپ کو یہ بہت جچ رہا ہے، اور دعائیں بھی دے رہے ہیں. تو تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے ہم لوگوں میں اکثر نا اس چیز میں کیا اس کو کہنا چاہیے، کنجوس ہوتے ہیں تعریف کرنے میں. ہم لوگ نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے کسی کو اچھا کپڑا پہنا دیکھا نا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب ہے تعریف کرنے سے بھی محبت بڑھتی ہے. اگر ہم کریں گے تو یہ ہاں، دیٹس ٹرو، دیٹس ٹرو. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. جی. ایک اور بات، نازیبہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس سٹوری سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے نبی نے اس بچی کو کتنا اسپیشل فیل کروایا ہے سب لوگوں کے سامنے. وہ اس کو الگ بھی دے سکتے تھے، گھر جا کے بھی دے سکتے تھے، الگ بلا کے بھی، لیکن ہاں، اس سب کو بھجوا لوگوں بھی میں، سکتے تھے. ہاں جی اس کی وہ جو فیلنگ اس بچی کی سب لوگوں کے سامنے وہ جو تھی، وہ پھر کبھی بھی نہیں انسان ہاں ہوتا. ہم جاتے ہیں، ہم بچوں کو سب سے پہلے ڈرا دیتے ہیں، سلام نہیں کیا، یہ نہیں کیا، او آج ایسے کیوں کر رہی ہے ویسے. اس سے بچہ پھر خائف ہو جاتا ہے، اور پھر نیکسٹ ٹائم اس کا کانفیڈینس بھی شیٹر ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے اس کو اتنا اسپیشل فیل کرایا کہ وہ سب لوگوں میں اس کا کانفیڈینس، اور وہ اپنے آپ کو ہاں کتنا عظیم سمجھ رہی ہوگی. وہ بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. ہاں So ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بچوں کو ان کی کسی ایک چیز کو سب کے سامنے، ہم جب بڑی گیدرنگز میں ملتے ہیں بچوں کو بالکل بھول جاتے ہیں. ہاں، true. That's true. بالکل صحیح. ویری اور گڈ. پھر ایسی اٹیچمنٹ ان کی ہوتی ہے، جو جیسے میرو نے بھی بات کی کہ ان کو اسپیشل فیل کروایا، اور وہ بچی اس طرح سے اپنے آپ کو اٹیچ فیل کیا انہوں نے، اور محبت فیل کی کہ جب نجاشی کا سلام آتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس ایک ہاں بہانہ بھی ہے جا کے ملنے کا، اور ایک آئی واز امیجننگ کہ اس وقت ان کی ایکسائٹمنٹ کہ کیسے کیا بھاگی ہوگا کہ بھاگی اچھا آئی ہوگی. یہ اس بہانے میں جاؤں گی اور میں یہ سلام میں پہنچاؤں گی. میں پوچھاؤں گی، میں پوچھاؤں گی وسلام. بالکل بالکل بالکل. وہ آپ لوگوں نے وہ بھی سنی ہوگی کہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خال انس کے چھوٹے بھائی تھے. ان کا نام عزیر تھا کہ عمیر، یہ اس طرح عمیر یا عزیر، ان سے ایک نام تھا ان کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انس کو وزٹ کرتے تھے نا، تو اپنے چھوٹے بھائی کو اور اس کے چھوٹے بھائی کو دیکھتے تو اپنے ایک پرندے کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا. چھوٹے بچے کھیلتے ہیں نا برڈس کے ساتھ. تو اس برڈ کا بھی نام تھا، اس نے رکھا ہوا تھا برڈ، اس کا نام تو پوچھتے تھے کون برڈ کا، موئزہ، کچھ نہیں اس وہ طرح تو نام بلی تھا کا نا، نام تھا. اسی طرح سا تھا. تو وہ جو برڈ ہے وہ مر گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے برڈ کا کیا حال ہے، کیسا ہے تمہارا برڈ. مطلب اس کو اکنالج کیا اس بچے کو، کہ وہ بچہ جو ہے کہ تمہارا برڈ کا کیا حال ہے، اس کا کیا ہوا اس کے ساتھ. مطلب اس کو کتنا، آپ کسی کو جب پوچھتے ہیں نا اس کی کوئی پرسنل چیز کے بارے میں، تو وہ کتنا اس کو احساس ہوتا ہے کہ بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے، میرے بارے میں کوئی اس کی امپورٹنس ہے. جیسے میں کسی سے پوچھوں کہ اچھا وہ آپ کے پروجیکٹ کا کیا بنا جو آپ پروجیکٹ کر رہی تھی، ہے نا، جس وہ پروجیکٹ آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہو.
ٹھیک ہے، یہ کوئی چیز، اچھا آپ کے والدین کا کیا حال ہے؟ تو تو وہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یو آر امپورٹنٹ فار دیم، آپ کی زندگی میں کچھ امپورٹنس ہے، کچھ اہمیت ہے ان لوگوں کی. اور بڑی پیاری کہانی ہے کہ وہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے برڈ کا کیا حال ہے، ہیں؟ تو وہ بڑا سیڈ تھا، وہ کیونکہ وہ بہت سیڈ تھا وہ، کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ کوئی بات ہوئی ہے. اس نے پوچھا تمہارے برڈ کا کیا حال ہے، تو پتہ چلا کہ وہ برڈ جو ہے اس کا وہ بہت دکھ ہے. تو اچھا جی، جی جی. میرے ذہن میں اس طرح سے ایک اور واقعہ بھی آ رہا ہے میرے بچپن کا، ہوں، اور مجھے اس واقعے اور اس کو اگر میں آپس میں ٹیلی کرتی ہوں، تو یہ کہ آپ اگر کسی بچے کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہیں، دو لفظ اچھے بول دیتے ہیں، اس کو گفٹ دیتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، اس کو اسپیشل فیل کرواتے ہیں، تو وہ بچہ آپ کی بات کو بہت زیادہ امپورٹنٹ لیتا ہے، ہوں، اہمیت دیتا ہے آپ کی بات کو اور آپ کو. تو میں بہت چھوٹی تھی اس وقت، میرے خیال ہے 4 5 سال کی ہوں گی، گرمیوں کا سیزن تھا، اور ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے. آئی تھنک میرے کوئی دادا کے بھائی یا میرے چچا کے کچھ کزن، کچھ بہت بزرگ بندے تھے، کافی لمبی داڑھی، اور ہم ان کو یعنی دادا کے طور پہ سمجھتے تھے. تو گرمیاں تھیں، میری بہن نے مجھے سلیو لیس فراک سٹچ کر کے پہنایا ہوا تھا، نیا فراک پہنایا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں. اور تو میں ان سے ملنے کے لیے گئی، ان کو سلام کیا، انہوں نے بہت پیار سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، اور پھر اپنی جیب سے 10 روپے نکال کے دی. اس زمانے میں 10 روپے بہت بڑی چیز ہوا بہت کرتی تھی. چیز ہوگی. ہاں. تو اسی طرح شاید میرے سے کچھ اور بھی باتیں شاتیں کی، اور ان باتیں کرنے کے بعد یعنی مجھے بڑے اچھے لگے وہ. اور پھر انہوں نے ان باتوں میں ایک چیز کہی کہ نا، اچھی بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ ایسے کپڑے نہیں پہنتی ہیں. ہاں. تو آئی وینٹ بیک اسٹریٹ ٹو مائی سسٹر، اور میں نے کہا کہ مجھے دوسرے کپڑے چاہیے، اور یہ کپڑے میں نے نہیں پہنے. انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بچوں کے لیے خیر ہے، اور چھوٹی ہو تم، دس فائن، کچھ نہیں ہوتا. میں نے اس دن کے بعد میرے ذہن میں یہ تھا کہ اچھی بیٹیاں ایسا ڈریس نہیں پہنتی. تو آئی نیور وور سلیو لیس، بچپن میں بھی. ہاں، سبحان اللہ و بحمدہ. کتنا پیارا طریقہ تھا ان کا. پہلے انہوں نے پیار جی کیا، پھر تمہیں گفٹ دیا، اور پھر دیکھو وہ جب انہوں نے بات کی تو تم نے مائنڈ نہیں کیا اس کو، اس لیے کہ وہ پہلے تمہیں پیار جیت چکے تھے، تمہارا وہ دل بالکل. جیت چکے تھے. تو اسی طرح میں ایک چیز یہ فیل کرتی ہوں، آپ بھی بچوں کو پڑھاتی ہیں، ہوں، آپ نے بھی یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ بچوں کو پڑھانا کتنا آسان ہے، ہاں، کہ ان کو جب ہم جو چیزیں باتیں کہتے ہیں نا، وہ جس طرح سے وہ ان کو اپلائی کرتے ہیں، اور جس طرح وہ ہوں، اپنی زندگی میں چینج لے کر آتے ہیں، اور ساری عمر کے لیے وہ اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں. یہ ہم ایڈلٹس کا اور ان کا ایک بڑا ڈفرنس ہے کہ ہم وی ٹیک سو لانگ. اب دیکھیں ہم کتنے عرصے سے یہ کورسز کر رہے ہیں، کتنے عرصے سے ہماری کوشش ہے اچھا غیبت چھوڑ دیں، اچھا یہ چیز چھوڑ دیں، وہ برائی، اٹ ٹیک سو لانگ. جبکہ بچوں کو ایک اس طریقے سے آپ بات کہہ دیں گے نا، تو اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، لانگ لاسٹنگ. وہ کہتے ہیں نا، وہ پلین پیپر ہوتے ہیں، ایک بلینک ورک ہوتے ہیں وہ، آپ جو چاہیں ان کے اوپر لکھ دیجیے. وہ بالکل. مطلب وہ ایک قسم کے وہ سک کر ہوتے ہیں، ہر چیز کو سک کر رہے ہوتے ہیں. That's beautiful. Thank you. جزاک اللہ خیر. ایک جی. چیز اور ٹیچر، اگر میں یہ بولوں گی کہ اگر کسی بھی بچے کو ہمیں کوئی بھی اس کا نیگیٹو کوئی بھی ایکسپیکٹ ہمیں اس کو مطلب بتانا ہوگا، تو ہم ڈائریکٹ اس پہ نہیں بولنا چاہیے. ہمیں پہلے اس کو پازیٹیو اس کی چیزیں بولنا ہاں. چاہیے، اس کو پیار سے سمجھانا چاہیے. اس کے بعد جو بھی اس کی غلط چیز ہمیں یا اس میں جس میں اس کی اصلاح کی ضرورت ہو، پھر اس چیز کو ہم اس کو بتانا چاہیے. تو اس طرح کیا ہوگا کہ وہ جو ہمارا ایک دم سے نیگیٹو ایک دم ہم کسی کو ڈائریکٹ نیگیٹو کسی چیز کے بارے میں بولے گے، تو ہمارا اپنا امپیکٹ غلط جائے گا، تو بچے کے اوپر وہ غلط ہی چیز آئے گی. اس لیے ہاں، بہتر ہے کہ پہلے پازیٹیو وے میں ہم اس کو پازیٹیو چیزیں بتائیں، اس کی اچھائی بیان کریں، اس کے بعد کریں. تو جی، یہ ہے. بالکل صحیح بات اچھا ہے. ایک چیز میں اور ایڈ کروں گی، سوری، کہ میں ایک پیچھے میں نے کورس کیا تھا، تو اس میں وہ کہتی تھیں پی ٹی سی سی کا، تو اس میں وہ بار بار یہ کہا کرتی تھیں کہ بچے تو ولی اللہ ہیں، بچے تو ولی اللہ ہوتے ہیں. کہ آپ ان سے اپنا کمپیریزن کبھی کر کے دیکھیں نا، نہ وہ جھوٹ ہاں، بولتے ہیں، نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ چیٹنگ کرتے ہیں. یعنی جب ایک گرج نہیں بچہ رکھتے. پیدا ابھی ہوتا ہے نا، لڑائی تو ہوتی ہے نا، اور تھوڑی بہت دوبارہ دوستی کر لیتے ہیں، بالکل، اور پھر وہ تو اس نیچر کی پہ دوستی ہوگی اس پیدا سے. ہوتے ہیں، گرجز فطرت نہیں میں ہوتے ان پیدا کے دل ہوتے میں. ہیں، یہ ہم ان کو کرپٹ کر دیتے ہیں. تو جو بچہ ہے وہ تو ولی اللہ ہے. تو وہ یہ کہا کرتی تھی کہ بچوں کو مارنا، بچوں کے ساتھ غصے سے بولنا، بچے یاد رکھیں کہ بچہ ولی اللہ ہے، وہ آپ سے زیادہ اللہ کے کلوز ہے. ہاں، بالکل صحیح ہے. That's true. I agree with you. It's true. انشاءاللہ. اوکے. بسم اللہ. اچھا جی، اب ہم لوگ آتے ہیں اخلاق کی طرف.
طلاق کا جو چیپٹر ہے، بڑا خوبصورت چیپٹر ہے، وہ ہے صبر. آم، صبر، یہ رہا. بسم اللہ. چلیں جی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم آیت ہے قرآن کی، اور آپ کوشش کیجیے گا آپ لوگوں کے پاس قرآن ہوا کرے جب میں میرے ساتھ پڑھنے بیٹھتی ہیں آپ لوگ. آم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشکل حالات میں کوپ کرنے کے لیے دو ویپنز دیے ہیں، ایک صبر اور دوسری نماز. سب سے پہلے صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر ہوتا کیا ہے؟ ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب صبر؟ صبر کو بہت سمپل دو لفظ یاد رکھ لیں، رک جانا اور روک لینا. رک جانا اور روک لینا، یہ ہے صبر. اب اس کو ہم اور بہت، یہ تو پورا آپ کو پتہ ہے، یہ پورا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر. ہم سورۃ العصر جب انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کے صبر کے اندر ہم لوگ 4 سیشنز کریں گے. تو اس میں آپ ڈفرینٹ جو ورژنز ہیں صبر کے، انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، سورہ زمر پھر آگے میری آج کل جو بڑی فیوریٹ چل رہی میری سورہ، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. جس دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جو صبر ہے نا، وہ حساب کے بغیر دیں گے. ایک صبر، اور دوسرا کون سے؟ دوسرا کون سا ہے جس کا حساب جو ہے وہ بے حساب دیا جائے گا، مطلب وداؤٹ میجر دیا جائے گا؟ روزہ. روزے کے بارے میں کہا گیا کہ ہر بندے کو جو اس کے جتنا اس نے ایفرٹ کیا ہوگا اس کے مطابق اس کا اجر دیا جائے گا. اچھا، آپ لوگ کھولیں یہ جو آیت ابھی، یہ پہلی جو آیت میں نے بھی پڑھی ہے نا، اس کے آگے جو 3-4 آیتیں ہیں وہ ایکچولی صبر ہی کو ایکسپلین کر رہی ہیں. تو آیت 153 سے 157 تک سورہ البقرہ ہے یہ. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین، ہم نے پڑھی ہے، استعینوا بالصبر. ابھی ہم اس کو اور کھولتے ہیں انشاءاللہ. مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور صلاح کے ساتھ. اچھا، کیونکہ چیپٹر صبر کا ہے اس لیے میں صلاح کی طرف نہیں ابھی جا رہی. تو صبر جو ہے وہ کس طرح ہمیں مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے جو آیتیں آ رہی ہیں نا، وہ اس کا تھوڑا سا مزید اس کو کھولیں گی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ان کے بارے میں نہ کہو جو کہ اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں کہ وہ مر گئے، مردہ ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَکِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اچھا، اب آگے، اب اس کو اور مزید کھولنے لگے اللہ تعالیٰ. وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور بے شک میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. بِشَیْءٍ، چیزوں سے. کون سی چیزیں؟ من الخوف، خوف سے. فیئر جو ہے نا، بہت پاورفل فیکٹر ہے، بہت پاورفل فیکٹر ہے جو ہمیں ولنریبل بنا دیتا ہے. وہ بندہ مجھے کیا کہے گا، وہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. ٹھیک ہے. خوف سے. پھر آج کل خوف پہ کئی قسم کی چیزیں، صرف لوگوں کے نہیں، کہ سیفٹی کے بارے میں خوف، اپنی فائنینشیل اسٹیبلٹی کے بارے میں خوف، اپنی ہیلتھ کے بارے میں خوف ہے نا. جو ویکنیس ہمارے اندر ہوتی ہے، اندیشے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. والجوعی، اوکے، والجوعی والنقص من الاموال، اور نقصان سے. کس کا خوف سے؟ والجوعی والنقص من الاموال والانفس، نقصان جس کا مال کا نقصان اور جانوں کا نقصان. مال کا نقصان جو ہمیں، جو ابھی میں نے مینشن کیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، کہ میری زندگی میں جو ٹیسٹ آئیں گے، یا تمہاری انویسٹمنٹس ہیں، جو چیزیں ہیں تم لوز کرو گے، اس کا جو نقصان ہے ہمارے زندگی، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، میرے گھر، میرا مال، میرے اکاؤنٹس، میرے زمین، میرے پلاٹس اینڈ واٹ ایور جو ہے. ٹھیک ہے. جو میری سیونگز ہیں، آل دیٹ اسٹف، ان کے بارے میں ہمارے خوف. یہ تمام جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو میں کیا کروں، میں تمہیں اسے آزماؤں گا.
تمام خوف، ان کے لاس سے. جب وہ when you will lose تو پھر آپ کا ریئیکشن کیسا ہوگا، آپ کا ریئیکشن کیسا ہوگا جب آپ ان چیزوں کو لوز کریں گے. ٹھیک ہے. بن انوالی والانفسی، جانوں کا جو نقصان ہے، والثمرات، اور ثمرات جو ہے پھلوں کا نقصان. اور یہ جو پھل ہے یہ صرف وہ پھل نہیں جو کہ ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، یہ جو ہماری اولادیں ہمارا پھل ہیں، جو ہماری انویسٹمنٹس ہیں، یہ جو ہمارے پھل ہیں، ہے نا، جو ہماری محنتیں ہیں، جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، یہ تمام جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے پھل ہیں نا. یہ ان تماموں کا جو نقصان ہے نا، ان کے نقصان سے، اور میں تمہیں کیا کروں گا، میں تمہیں آزماؤں گا. جوئی جو ہے یہ ہے بھوک، میں تمہیں اسے آزماؤں گا. اور اب آپ نے دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک آلموسٹ ہر چیز ہی کور کر دی ہے، ہر چیز ہی کور کر دی ہے. کہ یہ دیکھیں اس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ surely we will test you with a bit of fear and hunger. بھوک سے، جس میں بھوک مطلب کہ جب مالی حالات ہمارے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لاس ان ویلتھ، مال کے نقصان سے، اینڈ لائف، جانوں کا نقصان، جس میں صحت کے بارے میں جو ہمارے اندیشے ہوتے ہیں سارے. ٹھیک ہے. اور یا پھر کوئی ہماری زندگی سے ہمارے پیارے چلے جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ہم لوگ میں سے کچھ لوگوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کی اولاد ان کو چھوڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ فروٹس اینڈ گیو فوڈ اینڈ گیو گڈ ٹائڈنگس ٹو دا پیشنٹ. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بشر الصابرین، لیکن خوش خبریاں ہیں جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے صبر کیا. اچھا، اب ان لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے جب کلیمٹی ہٹ ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو چیک کریں، زندگی میں کتنی دفعہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے اور آپ نے کس طرح ریئیکٹ کیا. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور جب ان کو وہ کلیمٹی، پہلا جو سٹروک ہوتا ہے کلیمٹی کا، یو ہیو ریسیوڈ the نیوز، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ کہتے ہیں، یہ اتنی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے نا، یہ اتنی پاورفل ہے کہ بندے کو بالکل ہلکا کر دیتی ہے. کیوں؟ اگر اس کو سمجھ جائیں ہم لوگ. قالو انا للہ، وہ کہتے ہیں کون؟ جن کو ابھی کلیمٹی ہٹ ہوئی ہے، they have received the news very first stroke. انا، بے شک ہم للہ، اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں. ہاں، وہ ہمارا مالک ہے. اس دنیا میں آئے، اس نے پیدا کیا ہے، جس حالت میں رکھے، جیسے مرضی رکھے، اس کے ہیں نا ہم، اللہ کے لیے ہیں. اس کی، اس کے ڈسپوز پہ ہے، اس کے ڈسپوزل پہ ہے. وَإِنَّ، اور بے شک ہم اِلَيْهِ راجعون، اس کی طرف واپس جا رہے ہیں. واپسی ہے. یہ لاس ہو گیا، ٹھیک ہے، ہو گیا. یہ ہمیشہ کے لیے ہے ہی نہیں ہے، کچھ بھی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. سب کچھ ختم ہو جانا ہے. کچھ دن ہی ہے، کچھ سال ہیں، کچھ لمحے ہیں، کچھ گھڑیاں ہیں، کچھ مہینے ہیں، کچھ ہفتے ہیں. وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور ہماری واپسی ہے. جب آپ کو پتا کہ میں نے یہاں رہنا ہی نہیں ہمیشہ، تو لاس ہو گیا تو پھر کی، کچھ نہیں. اس کا تھا، اس نے واپس لے لیا. اس نے دیا تھا، اس کا کرم تھا کہ اس نے دیا تھا مجھے کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، واپس لے لیا. بندے کوئی چیز جو ہے نا، یہ اتنا امپاور کر دیتی ہے نا، انبلیویبل. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، اگر یہ دل سے نکلے، واز جسٹ ٹیمپریری. میں بھی، ہر چیز ٹیمپریری ہے. یہ تو کچھ سالوں کی زندگی ہے. اور جو مرضی میرا رب میرے ساتھ کرے، اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے نوازا. اب اگر اس نے واپس لے لیا ہے تو اس کا تھا، اس نے واپس لے لیا. میں اس کو کیسے کچھ کہہ سکتی ہوں؟ اس کا تھا نا وہ. میں آپ کے پاس، میں جا رہی ہوں کہیں، میں آپ کے پاس اپنی امانت رکھ جاتی ہوں، واپس آ کے میں آپ کا وہ، آپ یو فیل ان لو ود دیٹ تھنگ، حالانکہ وہ آپ کی تھی بھی نہیں. میں آپ سے کہتی میں واپس کروں تو آپ کہیں گے ہیں وہ تو میری تھی، کیوں واپس مانگ رہی ہو؟ ارے بابا، وہ میری تھی، میں نے آپ کو کچھ سیکھ لی دی تھی. کچھ سیکھ لی دی تھی. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ آپ کو، ہمیں اتنا پاورفل، اتنا امپاور کر دیتی ہے نا، اور اس چیز کو ڈویبل بنا دیتی ہے، اس پر بیئریبل بنا دیتی ہے، بیئریبل. اچھا، آپ بھی کہتے ہیں اب اس کے اوپر جب لوگ اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، جو اللہ کے جو پہنچے ہوئے بندے ہیں، جو اس طرح ان چیزوں کو ریئیکٹ کرتے ہیں، جب ان کو خبریں ملتی ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، انہی پر صلوات ہیں،
آئی اگلی جیسے میں ہمیشہ بار بار اس کو میں واپس جا کر ریوزٹ کرتی ہوں کیونکہ اتنی خوبصورت ہے. دوز آر دا ونس ہو ہوم دیز آر بلیسنگ فرام دی لارڈ. صلوات ہے ان کے اوپر. کس کی؟ رب کی. رب کی صلوات ہیں اس کے اوپر. علیہم صلوات من ربہم. would you believe that؟ اللہ تعالیٰ ان پہ صلوات بھیجتا ہے اور رحمت و رحمہ. Those are the ones upon whom there are blessings from the Lord and mercy as well. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. لیکن اب اس کو اب آخر میں جو سٹیٹمنٹ ہے نا، یہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. یہ ڈیفینیشن آ گئی ہدایت کی. کبھی کبھی ذہن میں کویسچن آتا ہے میں واقعی میں ہدایت یافتہ ہوں کہ نہیں ہوں، یہ میں اپنے آپ سے جھوٹ بول رہی ہوں. کبھی کبھی کویسچن کیا کریں اپنے آپ کو، جیسے عمر اپنے آپ کو کویسچن کیا کرتے تھے. تو یہ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ جب چیزوں کے لاس پر آپ ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ، ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ the loss of things and relations and money and wealth and health and hunger. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہی کور کر دیا اس میں. فیئر، فیئر کہتے ہیں اللہ ہے نا، اس کو دے دو کیس اپنا. حسبی اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. وہ عرش کا مالک ہے، وہ ہینڈل کرے گا. سیدنا ابن عمر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے. تو لوگوں میں جب رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایذا آتی ہے، ہرٹ آتا ہی آتا ہے. اس کا اجر زیادہ ہے اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتا اور نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے. ہم؟ اس والے صبر کر جانا، سہ جانا. ابھی ہمیں پچھلی ہم نے بات کی تھی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم المہتدون، تو یہ صبر کیوں کرتے ہیں یہ جو محتدون ہیں؟ صبر کرنے کے پیچھے انسینٹیو جب صحیح ہونا تو پھر صبر بھی ڈویبل ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں وہ انسینٹیو کیا ہونا چاہیے؟ کیا چیز صبر کرنے کا انسینٹیو ہونا چاہیے ہمارے لیے؟ اور یہ کر جاتے ہیں یہ لوگ. اللہ سے اجر لینے کے لیے، اللہ کی خاطر ہم صبر کر. اللہ اس کے لیے صرف اس کا اجر مانگنے کے لیے کہ میں نے سہ گئی ہوں تو مجھے، میں نے بڑوں سے معاف کیا تو مجھے معاف کر دو. اللہ کے لیے جی. رب کے لیے تو وہ اونچے مقام پا لیتے ہیں اللہ کی نظروں میں. تو یہ قسم کے یہ وہیکلز ہوتے ہیں. کل ایک میں بڑی پیاری سے ایک دیکھ سن رہی تھی، وہ خاتون بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ ہوتے ہیں نا مال بوجھ اٹھانے والی چیزیں، جیسے گدا گاڑی ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں نا ان کی گناہوں کے اوپر بیٹھ کر ہم لوگ جنت میں جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کے گناہوں پر بیٹھ کر ہم لوگ جنت میں جائیں گے کہ یہ جو کرتے ہیں نا ہمارے پیچھے ہمیں ایذا پہنچاتے ہیں. تو ان کی ایذا پر جب میں برداشت کروں گی نا تو ظاہر یہ تو گناہ کر رہے ہیں نا، تو وہ جو گناہ ہے وہ سب حساب ہوگا. تو یہ اپنے گناہ ان کی نیکیاں میں لوں گی، ان کی نیکیاں میں لوں گی. تو ان کے گناہوں پر بیٹھ ان کی جو یہ جو ہے نا وہ جو گدا گاڑی ہے اس کے اوپر بیٹھ کر میں جنت میں پہنچوں گی. یہ صبر ہے نا، یہ وہی کر سکتا ہے جو اس بات کا سے یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یقین ہے کہ وہ دن آنا ہی آنا ہے. ملاقات بڑی پیاری ہے وہ بات. آئی تھنک اس میں ہے یہ سورہ مدثر کے اندر ہے. مدثر میں ایک قلم ہے، میں ڈبل چیک کرتی ہوں اس کو کہ وہ بھاگا بھاگا آئے گا. جب اس کا کتاب اس کے ہاتھ میں دی جائے گی نا تو اپنی کتاب وہ ہر ایک کو شیئر کرے گا، ہر ایک کو شیئر کر دیکھو دیکھو میری کتاب، دیکھو میری کتاب، دیکھو میری. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے پکا یقین تھا کہ یہ دن آنا ہی آنا ہے، یہ دن آنا ہی آنا ہے. ٹھہرے میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ. تو مجھے پکا یقین تھا یہ دن آنا ہی آنا. ہاں یہ ہے سورہ الحاقہ میں ہے قلم کے بعد، ٹھیک ہے. سورہ 69 ہے، آیت نمبر ہے 25 سے.
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَأَمَّا آیت نمبر 19 وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا هُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. تو جب اس کی کتاب اس کے ہاتھ میں دی جائے گی وہ ہاں اتنا خوشی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جب اس کی کتاب دی جائے گی انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ یہ دن آنا ہے، کہ میری ملاقات ہونی ہے. تو جن کو یقین ہو نا کہ وہ دن آنا ہے تو وہ پھر اس دن کے انتظار میں اس کی تیاری کرتے ہیں، تو وہ سہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. سیدنا صہیب رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ جو حدیث ہے نا یہ لائف چینجنگ ہے. یہ جو اس کو اپلائی کر جاتا ہے وہ پا جاتا ہے. مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے، ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے. یہ تو جملہ جو ہے نا اس کو تو ہر معاملے میں خیر ہے، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی جو لفظ ہوتا ہے وہ ایکسٹرا نہیں ہوتا، یہ صرف مومن کے لیے. تو اگر یہ حدیث آپ کے کام نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم مومن نہیں ہیں. پھر ہم کیا ہیں؟ ہم مومن نہیں ہیں. پھر ہم بس جھوٹے ہیں، کلیم کرتے ہیں مسلمان ہونے کا. Just hold on. وہ تو اسی دن پتہ چلے گا قیامت کے دن باقی مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. سبحان اللہ. یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے. اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے. تو خیر کا لفظ کتنی دفعہ ہے؟ 2 دفعہ ہے. It's a win-win situation. Either way. دونوں میں ون ہے. دونوں میں ون ہے. نازیب جی خیر آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے خیر ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. ہاں ابھی میں ایکسپلین کرتی ہوں. وہ نا اس کو میں تھوڑی سی نا ایک چھوٹی سی اسٹوری کے ساتھ ایکسپلین کرتی ہوں، اس سے پھر نا تھوڑی سی آپ کو اچھا. ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے نا کہیں بلایا گیا تو خواتین آگے پیچھے کی باتیں شروع کر دیتی، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ڈسکشن اسٹارٹ کر دوں تاکہ نا کوئی بات، اگر ہم لوگ کوئی نا اچھی بات کریں محفل میں. جو یوزل جو عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ جیولری، ہالیڈیز، کپڑے، وہاں سے لگی وہ برتن، آل دیٹ اسٹف، ویسی باتیں نہیں. تو میں نے ان سے بات کی کہ میں نے کہا کہ سپوز ہمیں خبر ملتی ہے کہ ڈائگنوزڈ وتھ کینسر. نہیں پتہ نہیں بات کیسے شروع، مجھے بھی تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا. اچھا ہاں 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 بالکل، ہاں بات شروع کی. میں نے بات ایسے شروع کی کہ ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ڈائی. اگر آپ اللہ تعالیٰ ہمیں چوائس دے کہ سڈن ڈیتھ ہونی چاہیے کہ ایک بیماری کے ساتھ انسان جائے، وچ از دا بیسٹ وے، ہے نا. مجھے کسی نے سوال پوچھا تھا تو پھر میں نے سوچا اس کے اوپر نا، تو لوگوں نے ڈفرینٹ جواب دینے شروع کر دیے. ایک خاتون کہتی اف نہیں میں تو بس سڈن ڈیتھ چاہتی ہوں نا، مجھے تکلیف نہ ہو بالکل بھی. تو ایک کہتی ہیں اللہ بس نہیں میں بھی بالکل مجھے پتہ بھی نہیں چلے اور میں چلی جاؤں دس اینڈ دیٹ. تو میں نے کہا کہ سپوز اگر اللہ تعالیٰ ہمیں لیکن جو لوگ واٹ اباؤٹ کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ مجھے سپوز مجھے کینسر ہے، کیونکہ آؤٹ آف ایوری 3 1% ول گیٹ کینسر. دس از دا فگر ناؤ ڈیز آئی تھنک. تو کہتے کہ اگر آپ کو مجھے خبر مل جائے تو میں کیسے ریئیکٹ کروں گی. تو اس میں تو میں اگر مجھے خبر ملتی ہے میں تو اس کو بہت پازیٹیو لے لوں گی. کیوں؟ کیونکہ مجھے کہیں کہ تمہارے پاس 6 مہینے میں کہوں گی اچھا میں حج بھی کر لیتی ہوں. اچھا میں جو چیزیں میں نے اپنی انڈو کرنی تھی ابھی تک نہیں کی، جو میں نے وہ میں انڈو کر لیتی ہوں. جو چیزیں میں نے اپنے مطلب اپنے لیے صدقے جاریہ کے پروجیکٹ اسٹارٹ کر لیتی ہوں. جو چیزیں میں اپنے لیے کر سکتی ہوں، میں مطلب یہ زندگی میں ایک پرائرٹی بن جائے گی کہ میں نے 6 مہینوں کو پازیٹیولی یوز کرنا ہے. اور اس کو اگر میں دل سے قبول کر لوں گی تو رب کریم مجھے اس کا اجر بھی دے دے گا.
کیونکہ میں جو کہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، کہ وہ جب اس کو جب جو اس کے لیے خیر، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کر لے کہ رب رب کبھی نے یہ چوز کیا ہے، اس میں تم کیا کر رہے ہو؟ تم رب کے بارے میں حسن زن کر رہی ہو کہ اس میں اس نے میرے لیے خیر رکھی ہے، اس نے میرے لیے کہ واپس تو میں نے جانا ہی جانا ہے، لیکن اس نے میرے لیے یہ والا پاتھ چنا ہے نا، تو اس میں خیر، اگر وہ چاہتا تو مجھے ابھی بیٹھا بیٹھا لے جاتا، لیکن اس نے مجھے یہ والا پاتھ دیا ہے کہ واپس سے تم نے آنا ہے، لیکن تم 6 مہینے بعد میرے پاس آ رہی ہو، اور جو نا گو تھرو سم پین ہے، سوال تکلیف جیسے کہ تکلیف ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے کیا ہوگا؟ ہر گناہ، ہر تکلیف کے لیے میرے گناہ بھی جھڑ رہے ہیں، اور میں اپنی زندگی کو، میں اپنی کئی چیزیں انڈو کر لوں گی، سپوز یہ مجھے خبر مل گئی ہے، تو ہم میں سے ہر کوئی بندہ یہ کرے گا، ہے نا؟ اب میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا اس کو میں کیسے لیتی ہوں، کہ اب اس خبر کو میں نے کیسے لیا۔ اگر میں نے اس کو پازیٹیولی لے کر اس میں نے رب کا حسن زن دیکھا، میں نے رب کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچا، اس نے میرے لیے اس میں خیر رکھی ہے، اور میں وہ خیر کو ڈھونڈ کے اس کو استعمال کر رہی ہوں اس ٹائم کو، بجائے اس شخص کے کہ جو اس کو خبر ملتی ہے اور وہ نیگیٹولی رب کے بارے میں سوچتا ہے، سوء زن کرتا ہے رب کے بارے میں، اور اس خبر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو وہ تو لوز کر گیا نا اس کو، تو جانا تو دونوں نے ہے واپس، لیکن آپ نے اس کو ریئیکٹ کیسے کیا؟ آپ اب آپ نے حدیث سنی ہوگی، آج کل بہت ذہن آج کل چل بھی رہی ہے، اس کے اوپر کافی ڈسکشن سوشل میڈیا پہ، کہ تم اپنے رب کو ویسے پاؤ گے جیسے کہ تم نے اس کے بارے میں سوچا ہے نا؟ کبھی سوچا اس کے اوپر آپ نے کہ تم رب کو ویسے ہی پاؤ گے جیسے تم اس کے بارے میں سوچتی ہو؟ اگر آپ نے رب کو نیگیٹو سوچا تو آپ نیگیٹو ہی پائیں گے اس کو، اور اگر آپ نے اس کو پازیٹیو سوچا، رب کو اس نے اپنے رب کے ساتھ حسن زن رکھا، تو آپ ان کو پازیٹیو ہی پائیں گے۔ تو اب آپ کو جانا تو واپس ہی ہے نا۔ اب میں نے صبر کر لیا، اور میں نے اپنے گناہ بھی جھڑوا لیے، اور میں نے اس میں سے خیر ڈھونڈ بھی لی، اور اس خیر کو میں نے یوز کر بھی لیا، بجائے اس شخص کے جو اس نے نیگیٹولی رب کے بارے میں سوچا، اور اس نے ہاتھ پاؤں اپنے چھوڑ دیے، اور وہ ایک نیگیٹو پرسپشن کے ساتھ رب کے ساتھ اس کی ملاقات ہو رہی ہے۔ یہاں بات کو سمجھ آئی میرو؟ جی جی Is بالکل it making سمجھ sense؟ اچھا، سمجھ آ رہی؟ آ آ آ ٹھیک ہے، just hold on۔ سپوز آپ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کی جاب ختم کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ریڈنڈنٹ کر دے، آج کل چل کر بھی رہے ہیں بہت زیادہ، ریڈنڈنٹ کر دیا گیا آپ کو، تو اب آپ کے پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ اس خبر کو کیسے لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے رب نے میرے لیے کچھ اور پلان کیا ہوا ہے، سم تھنگ از بیٹر ویٹنگ فار می، بچائیے کہ اف ختم ہو گیا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، رب نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے کیا کیا تھا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، دس اینڈ دیٹ، وائی می، ہاں وائی می، نہیں، آپ کہیں گے اللہ has planned something better for me, let's what's waiting for me next، اس نے میرے لیے کچھ اور پلان کیا ہوا ہے۔ رازق تو وہ ہے، آخر میں تو پرووائڈر تو وہ ہے، رزق تو اس نے دینا، اس نے کہا کہ رزق میری ذمہ داری ہے، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، میرے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں ہے، اس نے تو دینا ہے مجھے، لیکن اس نے میرے لیے کوئی اور اچھی جگہ ڈھونڈی ہوئی ہے، اور میں نے اس کو ڈھونڈنا ہے۔ So how do you take it? It's up to you. The way you take it this is what آپ کے ہارٹ کا کیا اسٹیٹس ہوتا ہے اس وقت، this is what it is۔ توکل یہی تو ہے کہ آپ اپنے معاملات رب کو دے دیں، لیکن جو بھی ریزلٹ ہے پھر اس کو قبول کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ریزلٹ آپ کے حق میں نہ ہو، مومن کے لیے ون ون سچویشن ہے، بٹ ڈپینڈس کہ آپ اس کا جو رب کے بارے میں آپ وہ خیر سم ٹائم وہ خیر شروع میں نظر بھی نہیں آتی ہے، لیکن آپ کہیں گے نہیں اس میں ہے خیر، اور ہم سب کے پاس کہانیاں ہیں اس وقت۔ ابھی اگر میں پوچھنا شروع کر دوں گی، ہمارے سیکشن آج ختم ہی نہیں ہوگا، کہ کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ جو دیکھنے میں وہ چیز اتنی کڑوی تھی، لیکن کچھ سالوں بعد مجھے احساس ہوا وہ تو بیسٹ تھنگ تھی جو میرے رب نے میرے ساتھ کی تھی، لیکن اس وقت تو بہت مجھے کڑوی لگی تھی، وہ اس وقت تو مجھے وہ بہت کڑوی لگی تھی۔ تو یہ بس اس کو لے لیجیے آپ، واٹ ایور ہیپنس چوز ٹو سی پازیٹیو ان اٹ، چوز ٹو سی، جب آپ
پازیٹیو رہ کے رب سے کہیں گے ہاں مجھے میں راضی، ردیت تو باللہ ربن، میں راضی ہوں تجھ سے، تو جو کر رہا ہے میرے لیے اچھا کر رہا ہے، اس میں اچھا ہے، چاہے مجھے نظر آئے یا نہ آئے، تو میرا مالک ہے۔ یہ مالک کا کوئی لفظ سوچا آپ نے؟ یک نعبد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک کی یوم الدین، وہ صرف یوم الدین کا مالک نہیں ہے، وہ یہاں کا بھی ہے، اس دنیا میں کا بھی مالک ہے وہ۔ اب میرا مالک ہے، سب چیزوں کو چھوڑیں، میں اس کی کریشن ہوں، جو مرضی کرے وہ میرے ساتھ۔ بھئی آپ کی جو موبائل آپ کی کریشن ہے، آپ اس کو اون کرتی ہیں نا، اٹس ناٹ ایون یور کریشن، آپ اس کو اون کرتی ہیں کس طرح، کبھی کہاں چھوڑا ہوتا ہے، کبھی کہاں چھوڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی جب دل چاہا اس کو استعمال کر لیا، جب دل کے اوپر رکھ دیا، جب دل بند کر دیا، جیسے مرضی کریں آپ اس کے ساتھ۔ تو ہمیں بھی تو رب کے مالک ہے وہ میرا، جو ساتھ میرے ساتھ کرے، وہ ٹیسٹ ہی تو کر رہا ہے لیکن میرے فیصلے سے خوش ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگلی آیت، اگلی حدیث آئیے، ندر بن انس سے روایت ہے کہ سیدنا انس نے فرمایا اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور تمنا کرتا۔ موت کی تمنا جو ہے اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کیونکہ دن تو ہمارا ڈیسٹنڈ ہے، دن ہمارا ڈیسٹنڈ ہے، تو اس کو وش کرنا کہ مجھے موت کی تمنا، ہمارے دن میں اس کو ڈسکریج کیا گیا، کیونکہ یہ جو زندگی اور موت جو ہے وہ رب کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، تو جو چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں تو اس کے بارے میں تمنا کرنا، اس کو وش کرنا، دس از رانگ، اٹ از ناٹ انکریج ان اسلام۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی جزا نہیں جب میں اس کا کوئی عزیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فلسطین میں کئی شارٹس چل رہے تھے جو فلسطین میں جنوسائیڈ چل رہا، فلسطین کے جو آتے تھے وہ مائیں سیلیبریٹ کرتی تھی اپنے بچوں کے میٹرنس۔ ہم مائیں ہم جان سکتے ہیں دل پھٹتے ہیں ہم لوگوں کے، وہ کیا وہ دل ہیں، وہ کیسے سہتی ہیں، وہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ان کو یقین ہے وہ دن آنا ہی آنا ہے، حساب ہونے ہی ہونے ہیں، ہونے ہی ہونے ہیں حساب، ولا یظلمون، اور ان سے ظلم نہیں کیے جائیں گے، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ صبر کا حساب تو اس نے کہا اجر غیر، کیا ہے، اجرہم بغیر حساب، اجرہم بغیر حساب، اجرہم بغیر حساب۔ تو میرے پاس بڑی 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 سٹوری سنی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے، ہمارے ارد گرد لوگوں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، پر اس نے کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور آزماؤں گا۔ ہر بندے کو اس کی ویکنس سے آزمایا جاتا ہے، جو آپ کی ویکنس ہے نا اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میری ویکنس ہے کیا۔ اگر ہماری ویکنس مال ہے تو ہمیں مال سے آزمایا جائے گا، اگر میری ویکنس میرے رشتے ہیں، میرے ارد گرد کے رشتے ہیں تو مجھے اپنے رشتوں سے آزمایا جائے گا، اگر میری ویکنس میری دوستی ہیں تو مجھے دوستوں سے آزمایا جائے گا، اگر میری ویکنس میری ضرورت میری دوستی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے مجھے آزمایا جائے گا، اگر آپ کی ضرورت مطلب جو آپ کی ویکنس ہے اس کے مطابق آپ کو اس سے آزمایا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے جو آپ کی ویکنس ہو میری ویکنس نہ ہو، کیونکہ ہمیں وہ اتنا وہ جانتا ہے، ہم اپنے بچے کے بارے میں بڑے بڑے کلیم کرتے ہیں، میں تو ٹیچر ہوں نا، میں اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی کبھی کبھی کلیم کر رہی تھی، میں اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھا جانتی ہوں، ہے سر، ہم اپنے بچوں کے بارے میں کتنے بڑے بڑے کلیمز کرتے ہیں، وہ میرے بچے میں اس کو جانتی ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے رب ہمیں نہیں جانتا، جس نے ہمیں ایک سال سے بنانا شروع کیا تھا، جب میں ایک سال تھی صرف اس نے مجھے وہاں سے بنانا شروع کیا تھا، تو وہ مجھے نہیں جانتا وہ۔ ثابت سے روایت ہے کہ میں نے انس کو کہتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو ہم جو پڑھتے ہیں نا فریز جملہ
انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صرف ہم لوگوں کہ ہماری کم علمی کی وجہ سے ہم نے اس کو ڈیتھ کے لیے رکھا ہوا ہے. جب ہمیں کسی کی فوت ہونے کی خبر آتی ہے. وہ عمر جو تھے، آئی تھنک عمر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اتنا اچھی طرح میرا خیال عمر ہے، آئی کوڈ بی رانگ، کہ اگر وہ بیٹھے ہوتے تھے نا تو اگر ان کے چراغ کے اندر تیل ختم ہو جاتا تھا، جب اندھیرا ہو گیا تو پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کبھی نقصان ہوا ہے نا، مطلب روشنی ختم ہو گئی ہے. تو یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، یہ ہر نقصان کے لیے پڑھنا چاہیے. اس کے ساتھ پھر ایک اور فیز بھی ایڈ کرنا چاہیے، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. کہ یہ پڑھ نہیں پا کے رب کریم اب اس کو مجھے کمپنسیٹ کر، مجھے سے بہتر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور یہ میرے خیال یہ وہ ہے ام سلمہ کی دعا. ام سلمہ نے یہ رپورٹ کیا تھا، یہ جب ان کے ہسبینڈ فوت ہوئے ہیں، ان کے جب ہسبینڈ فوت ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وزٹ کرنے گئے ہیں ابو سلمہ کو، اور ان سے کہا انہوں نے کہا کہ آپ یہ دعا کیجیے. تو انہوں نے ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ان کے ہسبینڈ فوت ہوئے، یہ بہت ان کے آپس میں بہت پیار تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ام سلمہ سے بہتر شخص تو مل ہی نہیں سکتا. گیس واٹ، پلیز میوٹ یور سیلف. کسی کا فون انمیوٹ ہے؟ Can you please unmute yourself? Sorry, mute yourself. Thank you. کون ہے یہ؟ Please mute yourself. اچھا ناظرین، یہ دعا تو شیئر ایک منٹ کر ہے، دیجیے گا گروپ میں. ایک منٹ ہے جی ذرا. ایک منٹ. آئی تھنک السلام علیکم. آئی تھنک یہ میرا فون ہے. سوری، میں کرتی ہوں میوٹ. سوری. تھینک یو. اوکے، تھینک یو، جزاک اللہ خیر. تھینک یو. اچھا جی، ہاں ہاں، میں کر دیتی ہوں شیئر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب میں نے یہ دعا پڑھ لی انہوں نے، لیکن دل میں نے سوچا کہ مجھے ابو سلمہ سے مجھے بہتر شخص کیسے مل سکتا ہے. اور گیس واٹ، کس نے پرپوز کیا انہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپوز کیا انہیں. تو آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. مجھے اس مصیبت کے اوپر مجھے اجر دے اور مجھے اس سے بہتر دے دے. ہم؟ ہاں جی، ٹھیک ہے جی. میں یہ دعا بھی شیئر کر دوں گی. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے صبر کا جو ہے، لیکن اس کا بس یہ 2 جملے اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں، اور یہ والی حدیث کے ہر معاملے میں ہمارے لیے خیر ہے کہ صبر اسی وقت ممکن ہے جب انسان کے پیچھے جو صبر کے پیچھے جو انسینٹ ہے وہ رب کی ذات ہو، ورنہ انسان کبھی بھی صبر نہ کرے، کبھی بھی صبر نہ کرے. اس کے اوپر انشاءاللہ بہت زیادہ ہم لوگ پڑھیں گے جب ہم مزید اس کو ایکسپلور کریں گے، ڈسکور کریں گے، جب ہم سورہ اثر کے اندر 4 چیپٹر میں جب میں آؤں گے، تواصو بالحق و تواصو بالصبر. جب اس کے اوپر پھر آپ لوگ یو ول بی امیزڈ کہ یہ صبر کیا چیز ہے. یہ صبر ناصر جی، اس کے اوپر پوری ورک شاپ ہونی چاہیے، جیسے آپ یہ ورک باقی شاپ نہیں سیشنز ہوگی. کرتی ہیں. کیونکہ ہم پردیس میں آئے ہوئے ہیں، ہماری شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، مطلب ٹوٹلی ڈفرینٹ سچویشنز میں ہر وقت ہی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، ریلیشن شپس میں، بچوں کے ساتھ، اسپاؤزز کے ساتھ. So اس میں نہیں سمجھ آتی کس طرح کرنا چاہیے، مطلب کچھ ایسی چیزیں ٹیکنیکس اپلائی کرنے کے لیے آپ ہمیں ٹرین کریں. وہ تو انشاءاللہ میں اصل سورہ اثر جب پڑھاؤں گی نا آپ لوگوں کو، میں ضرور ڈیفینیٹلی. اپنی کتاب نظر آ رہی ہے اس وقت؟ امام غزالی کی کتاب ہے، یہ پیشنس کے اوپر ہے. یہ ہے پیشنس اینڈ تھینکفلنس. دس از اے بیوٹی. اگر مجھے چوائس ہوتی نا اپنے ساتھ قبر میں کچھ چیزیں میں لے کے جا سکتی ہوں تو یہ کتاب میرے ساتھ لے کے جانی تھی. بس یہ جو آپ، یہ کتاب مجھے ساتھ چاہیے. کون سی کتاب؟ امام غزالی کی ہے صبر اور شکر، پیشنس اینڈ تھینکفلنس. تو جب تک یہ سورہ اثر کے ہم تواصو بالصبر تک نہیں پہنچتے مہرو، یہ کتاب پڑھ چھوڑو. یہ تو بسم ہم اللہ، سب کے پاس ہونی چاہیے پھر. سب کے پاس ہونی چاہیے. بیوٹیفل بک، بیوٹیفل. بسم اللہ. اوکے، اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ہم لوگ اب سنت کی طرف جا رہے ہیں.
सुन्नत में आज हम वज़ू के ऊपर बात करेंगे और दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वुदू के ऊपर हम बात करते हैं। एक मिनट है, इसको खोलने दीजिए मुझे। बिस्मिल्लाह। ये रहा। यस, ओके। ऑलराइट। तो हम लोग सब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं। आज हम चेक करेंगे कि हमारा वज़ू कितना सुन्नत के ऊपर है। अब पता है, आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं तो खैर कर रही हूँ क्योंकि मैं इस कोर्स को पढ़ाती हूँ। जब तक जब तक इंसान इन चीज़ों से इन टच रहता है ना, तो हमारी चीज़ें बिल्कुल सही रहती हैं। थोड़ा सा भी गैप आ जाए तो हम लोग वज़ू के अंदर भी डंडी मारना शुरू कर देते हैं। डंडी मारना शुरू कर देते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये चीज़ भूल गए, वो चीज़ भूल गए। तो कोशिश हमने करनी है कि इन चीज़ों से इन टच रहें हम लोग, और ताकि हम हर वक्त अपने आप को चेक करते रहें कि हम लोग ठीक कर रहे हैं, कोई चीज़ भूल तो नहीं रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर मुझे सही नंबर याद है, वज़ू की 17 सुन्नतें हैं। 17 सुन्नतें हैं। अच्छा, अब हम, इससे पहले कि मैं इस बात को शुरू करूँ इंशाल्लाह, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ज़हन में ये चीज़ अपनी रख लीजिए। हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं, वो वज़ू की सुन्नतें पढ़ने जा रहे हैं। सुन्नत क्या चीज़ है? सुन्नत वो चीज़ है जो कि एक्स्ट्रा है फ़राइद के अलावा। अब वज़ू के अंदर सिर्फ़ 4 चीज़ें हैं। जब वो 4 चीज़ें आप कर लें तो आपका वज़ू हो जाता है। क्या-क्या हैं वो? कौन बताएगा? सिर्फ़ वो अगर 4 चीज़ें आप कर लें तो आपका वज़ू हो जाता है। इसके ऊपर कुरान के अंदर आयत है। ठीक है, वो नंबर बताइए ज़रा मुझे, जल्दी से कोई सर्च करे। अ, वज़ू वज़ू इन द कुरान। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं जी, आप? मैं ठीक, नाज़िया आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़िया, चेहरे का धोना, हाँ, हाँ, कोहनियों का, दोनों हाथों का कोहनियों तक धोना, बिल्कुल सही। सर का मसा करना हुँ। और पैरों का टखनों तक धोना। हाँ, ये 4 चीज़ें जब हम लोग कर लेते हैं, तो हमारा वुदू हो गया। तो अभी मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है? वो है सारी सुन्नतें। अच्छा, ये है सूरह माइदा की 6ठी आयत। सूरह माइदा की ये 6ठी आयत है। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह वज़ू किया। अब एक-एक सुन्नत जो उसमें मैं ऐड करूँगी, मेरी वज़ू ब्यूटीफाई होगा, और मुझे उसका हर सुन्नत के ऊपर मुझे इसका सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये मतलब एक बिल्डिंग है, बस एक बिल्डिंग है, उसके 4 पिलर्स हैं। ये 4 चीज़ें हैं ना बस। 4 पिलर्स, आपने एक बिल्डिंग खड़ी की हुई है। लेकिन अब उसको आपने पेंट भी किया है, आप उसको ब्यूटीफाई कर रहे हैं, आप उसको डेकोरेट कर रहे हैं, आप उसको फर्निश कर रहे हैं। ये अब आप इन सुन्नतों के साथ कर रहे हैं। ये जब आप सुन्नतें उसमें वुदू में ऐड करेंगे, तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। और फिर आप इसमें कनेक्शन के साथ बन रहा है, अल्लाह के रसूल के साथ कनेक्शन बन रहा है आपका, कि आप उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक उनकी तरह वज़ू कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ एक। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है कि अपने आप को चेक करना है, क्या मैं ये काम करती हूँ? अगर नहीं करती हूँ, तो मैंने उसको वुदू में ऐड करना है। एक हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर में वज़ू करता है और फ़र्ज़ नमाज अदा करने की खातिर मस्जिद की तरफ चलकर जाता है, तो उसके एक एक कदम पर उसकी एक गलती मिटा दी जाती है। मतलब उसके एक कदम पर उसकी एक गलती मिटा दी जाती है, और दूसरे पर उसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। तो कभी कभी कोशिश किया करें कि नमाज मस्जिद में भी जाकर पढ़ें। इट्स नाइस, इट्स वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा, वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। वज़ू से पहले, ये मुझे पता नहीं था, जब तक मैंने वज़ू को डिटेल में नहीं पढ़ा। मुझे नहीं पता था कि वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। बल्कि एक नबी वसल्लम की हदीस है कि तुम्हारा वज़ू नहीं होता जब तक तुम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। वज़ू के शुरू में हथेलियों को 3 मरतबा धोना। तो जब आपने वज़ू शुरू किया है, तो सबसे पहले आपने हथेलियों का, हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, कौन बताएगा मुझे?
کون مجھے بتائے گا؟ ہم لوگ جو اگر وضو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ اگر وضو نہیں آتا تھا ہمیں تو کیا کرتے سب سے پہلے؟ کلی میں کرتے ہیں ہم لوگ کلی کیا کرتے تھے. نہیں مجھے نہیں آپ لوگوں کا پتہ. میں تو یہ کرتی تھی. مجھے وضو میں پراپر پڑھنا بھی مجھے کرنا نہیں جب آتا تھا. جب سنت کے مطابق مجھے کرنا نہیں آتا تھا. سب سے پہلے باتھ روم میں گھسے. سب سے پہلے ایک اور چیز بھی میں نے آپ کی ایک چیز کلیریفائی کرنی ہے. کیا اس میں یہ بتایا گیا کہ ہر وضو سے پہلے بیت الخلاء جانا ضروری ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ جی وہ ہمارے کلچر میں تھا نا، اس کو کہتے ہیں استنجا کر لو پہلے. تنجا پہلے کر. اور لوگ اس حد تک بتایا جاتا ہے کہ لوگ I met with people کہ وہ کہتے تھے کہ میں کہا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہتے کہ ہم لوگ وضو نہیں کرتے. میں کہا کیوں نہیں؟ میں کہا آپ کا پانی نہیں کرتا؟ پانی نہیں ہوتا ہے. کہتے او ہم لوگ کو استنجا نہیں نہ کرتے. میں کیوں؟ او کیونکہ استنجا تو ضروری ہے نا. میں نے کہا نہیں استنجا تو ضروری نہیں ہے. کہاں لکھا ہے کہ اٹس ریکوائرمنٹ فار وضو؟ لیکن ہمیں کلچرلی یہ پڑھایا گیا ہے کہ وضو جو استنجا کے بغیر نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو لوگ نماز نہیں پڑھتے. اب پھر یہ ایک اور بھی کلچرلی اب میں بتانے لگی. شاید آپ لوگوں کی شوق ہوگا بھی جو میں خبر میں آپ کو دینے لگی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ. اچھا کہتے کہ اچھا ٹوائلٹ تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن وہاں پانی نہیں نہ ہوتا نازیہ. ہم جگہ پانی نہیں نہ ہوتا تو پھر ہم لوگ استنجا نہیں کر سکتے. استنجا نہیں کر سکتے وضو نہیں ہوتا. وضو پھر نماز نہیں پڑھتی. کس نے آپ کو کہا ہے کہ استنجے کے لیے پانی ہونا ضروری ہے؟ بےہوش نہیں ہو گیا اس خبر کے اوپر کوئی؟ میں ہونے والے ہم تو بوٹلز لے کے جاتے ہیں ہر جگہ. بٹلس لے کے جاتے ہیں باہر سے، ٹیشو گیلا کر کے لے کے جاتے ہیں اندر. ٹھیک ہے کر سکتی ہو تو کر لیں. سپوز اگر آپ نہیں کر سکتے، سپوز اگر آپ نہیں کر سکتے. نہیں یہ دیکھیے نا کہ جب پانی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے وضو کی اجازت دی ہے کہ پانی وضو بھی وہ تیمم کر کے کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ. نصرت ہم غور ہی بیوٹیفل. نہیں کرتے ہیں. اور ڈھیلے اور اس طرح کی چیز یوز سبحان کیا اللہ. کرتے تھے استنجا کے لیے. ایگزیکٹلی انصار ایگزیکٹلی. آپ وہ ایک وہ ہے پانی نا سے واش کرتا تھا، اور وہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند آئی تھی. اب چھوٹی سی میں کہانی سنا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا آیت ہے قرآن البقرہ کے اندر، اللہم جلی میں توابین و جلیل المتطہرین. بقرہ میں آل عمران میں ہے کہ اللہ وہ بہت پسند کرتا ہے وہ جلیل توابین و جلیل المتطہرین. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے خیال بقرہ میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کسی آیت جو ہے یہ کچھ مسلمانوں کے ایک خاص ایک مسجد کے مسلمان تو ان کے اوپر نازل ہوئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ یہ آیت کیوں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے؟ آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم استنجے کے لیے پانی کرتے ہیں جو کہ پہلے پانی کا استعمال کرتے جو پہلے نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب کہ اٹ از اوکے اگر پانی نہیں ہے استنجا کیا جا سکتا ہے. انہوں نے اسے پوچھا کہ اچھا تو آپ لوگ کیوں پانی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے آپ استنجے کے لیے پانی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم نے یہودیوں کو دیکھا ہے کہ وہ پانی استعمال کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اگر پانی نہیں ہو تو استنجا ہو سکتا ہے. اس کو آپ روٹین مت بنا لیں لیکن اس کے لیے نماز مت چھوڑیں. تو اگر آپ ٹریول کر رہی ہیں کچھ کر رہی ہیں استنجے کی ضرورت نہیں ہے تو وضو ڈائریکٹ وضو کریں. اور سپوز اگر استنجا کرنا ہی ہے اور اگر پانی نہیں ہے تو پیپر کے ساتھ اپنے وائپس رکھی ہوئی ہیں، اپنے وائپس کے ساتھ اپنے کلین کر لیا، آپ نے ٹیشو پیپر کے ساتھ کلین کر لیا، اپنے آپ کو ٹوائلٹ پیپر کے ساتھ کلین کر لیا. دیٹس انف. ڈو ناٹ لیو یور پریئر. ڈو ناٹ ابینڈن یور پریئر. تو اب میں نے آپ کو یہ خبر دے دی ہے تو اب اس کو یہ کلچر میں ہمارے اندر ہے. میں اتنے لوگوں کو جانتی ہوں وہ نمازیں نہیں، انہیں سالوں سال نمازیں نہیں پڑھی. اس مطلب ڈیفینیٹلی ایک شخص کو تو میں جانتی ہوں کتنے زیادہ جنہوں نے مجھے کہا کہ وہ اس لیے نہیں نماز پڑھتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ استنجا جو ہے از اے پارٹ آف وضو. جی ہمارے پاکستان میں کامن پریکٹس ہوا کرتی ہوتی تھی کہ اگر کہیں باہر گئے ہیں، بازار گئے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں،
پارک ہے، ایون کوئی بھی جگہ، تو وہاں پہ بس اچھا چلو پھر خیر ہے، کچھ نہیں، اللہ معاف کرنے دو جگہ والے ہیں۔ پڑھے، دو جگہ پڑھے، اور یہاں پہ آ کے الحمدللہ میں نے چرچز تک کے اندر پڑھی ہے نماز۔ الحمدللہ پڑھنے ہیں۔ ہر کو کچھ نہیں پتا کون سی نماز میری آخری ہے۔ شیخ محمد الشریف جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں جگہ دے، ان کا آخری ایکٹ ان کی نماز تھی، جو کہ انہوں نے شاپنگ ہال میں پڑھی تھی، اس کے بعد انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ان کا آخری ایکٹ جو تھا ان کی نماز تھی۔ ہمارا آخری ایکٹ کیا ہوگا؟ ہم ہر چیز کے لیے نا ایک ایکسکیوز خود سے، کیونکہ ہم ویک ہے نا، ہمارے ایمان ویک ہے، تو ہم ہر چیز کے لیے ایکسکیوز خود سے بنا لیتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے اور اس کو وہ ہے کہ مجھے اس کو کلین کرنا ہے، کیونکہ عورتوں کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب پیشاب کرتی ہیں تو وہ باڈی کے پارٹس کے ساتھ لگتا ہے۔ ہاں ہر بندے کا ایک الگ ہوتا ہے نا، مطلب کسی بندے کو ہوتا ہے کہ مجھے اس کو واش کر، تو ہم ویٹ وائپس ساتھ رکھ سکتے ہیں، ہم 4-5 وائپس سے خود کو کلین کر سکتے ہیں۔ کل کر سکتے ہیں، تو بالکل یہ ہماری جب نماز سے محبت ہو جائے گی نا، تو پھر یہ چیزیں ہم خود سے خود کرنے لگ جائیں گے کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی آپ ٹریول کسی کرنے سے پہلے صورت میں۔ ایگزیکٹلی آپ کہیں گے اچھا میں نے یہ اچھا اب یہ والی نماز جو ہے یہ میں نے ایئرپورٹ پہ پڑھنی ہے، میں ٹریول کرنے لگی ہوں، اچھا یہ والی، اچھا اس کے لیے مجھے وضو کیا کروں؟ اب آپ پہلے پلان کریں گے نا، جی اچھا پھر بالکل وضو کیا ہوگا؟ اچھا پھر وضو میں وہاں پانی تو اچھا وائپس رکھ لو میں بیگ میں، بالکل 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 بالکل۔ ایک چیز خود میں اور پلان جب ایڈ کیا کروں ہوگا۔ گی کہ ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی سہولت ہمیں دی ہے کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، کچھ ہے، نماز نہ چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہم 2 نمازوں کو ایک ساتھ مطلب پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جیسے ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں یا بہت ایمرجنسی میں کوئی چیز ایسی ہے، جیسے مطلب ظہر کے ساتھ عصر کی اس ٹائم پہ پڑھ لی، مغرب کے ساتھ اس طرح عشاء کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت دی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس نماز کو، اس فرض کو چھوڑ ہی دیں۔ تو اس بالکل سے میرا خیال سے بہتر ہے کہ ہم یہ کر لیں، کیونکہ میں ٹریولنگ کرتی ہوں سعودی عرب میں یا کہیں پہ بھی ہم لمبے لمبے روٹ پہ جاتے ہیں، تو کیونکہ بعض دفعہ نہیں پراپر مسجد یا کچھ اس طرح، تو ہم یہاں پہ یہ ہے کہ سفر، بلکہ یہ بھی ایک سنت ہے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس نماز کو چھوڑنے سے بہتر ہی ہے، ٹائم نکلنے سے بہتر ہے کہ آپ ان نمازوں کو جیسے سنت کے حساب سے جمع کر کے پھر پڑھ لیں، تو آپ بالکل کو صحیح ایک تو کمبائن۔ سنت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی نماز بھی ہو جائے ہاں وہ صرف 2 نمازیں ہیں، 4 نمازیں نہیں ہے نا، لوگ 4 نمازیں بھی اکٹھی کرتے ہیں۔ گی۔ نہیں نہیں، ظہر کی اور ہاں جی عصر کی ایگزیکٹلی، پڑھ جو سکتے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور نے جس کا ہمیں جو سنت میں اس کی اجازت ہے۔ اچھا ایک خاتون ان کو نماز کو نہیں پڑھتی، کہتی نازی یہ میرے جو سلیوز ہوتے ہیں وہ ٹائٹ ہوتے ہیں، سنیں نا سنتی رہنے کی ایکسکیوزز، تو وہ پھر نہ اوپر نہیں جاتے، تو پھر وضو نہیں کر سکتی، وضو نہیں کر سکتی تو نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو میں نے کہا باتھ روم جا کے آپ اتار کے وضو کر لیں، یہ کیا مسئلہ، باتھ روم تو جائیں گے نا وضو کرنے ہے، تو آپ اتار کے دروازہ بند کر لیجیے گا نا، اتار کے وضو کر کے دوبارہ قمیص پہن لیجیے گا۔ اور یہ سب ایک خاتون کہتی او نازی مجھے پاؤں دھونا بہت مشکل لگتا ہے ہر وضو کے لیے، بہت ڈرائی ہو جاتے ہیں میرے پاؤں، بہت ڈرائی ہو جاتے ہیں نازی، آپ امیجن نہیں کر سکتی۔ جی تو آپ ایسا کریں، آپ ساکس پہن لیا کریں صبح صبح اٹھ کے، پھر پہلے وضو کے بعد آپ ساکس پہن لیا کریں، اور پانچوں اگلے جو 5 ہی نمازیں آپ اس کے اوپر وائپنگ کر لیا کریں اوپر، اس سے پوری اجازت ہے، اس کے اوپر بڑی نریشن صحابیوں نے کیا ہوا ہے سارا کچھ۔ مطلب دیر از آلویز اے وے، وین دیر از اے ول دیر از اے وے، لیکن جب ول ہو تو اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جو میں پڑھ لیا میں نے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، وضو سے پہلے اس چیز کو مجھے یہ نہیں پتا تھا جب تک کہ میں نے وضو کو اپنے ٹیچرز کے ساتھ نہیں پڑھا۔ نازیہ جی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، جیسے ہم باتھ روم جاتے ہیں تو باتھ روم جانے سے پہلے جیسے میں دعا پڑھتی ہوں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو وہ بسم اللہ کافی ہو گئی ہے باتھ روم میں مجھے وضو ہاں کرنے کی ایک ضرورت؟ اوپینین یہ بالکل صحیح ہے، بہت اچھا کوشچن پوچھا آپ نے بشرا، یہ ایک اوپینین موجود ہے کہ یہ بسم اللہ اس وضو کے بسم اللہ کو کور کرے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں دوبارہ بسم اللہ پڑھنا بھول جاتی ہوں، تو وہ میں ہاں اس لیے اب ہاں پوچھ نہیں رہی تھی۔ صحیح ہے، بالکل صحیح، یہ بسم اللہ اس کو کور کر لے گی، بالکل صحیح ہے، ایگریڈ اپون۔ اور پھر ٹھیک ہے اسپیشلی جو لوگ کہتے ہیں کہ باتھ روم میں اللہ کا نام نہیں لے سکتے، ہے نا، ہمیں یہ خوف بھی ہوتا ہے نا باتھ روم میں اللہ کا اونچا نام نہیں لے سکتے، ہے نا، تو پھر آپ نے جو باہر پڑھ لیا نا تو وہ اس کو کور کرے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو وضو سے پہلے اچھا اگر آپ سمجھتے اس کے اوپر استاذہ نے بڑا اچھا بات کی ہوئی ہے، ظاہر ان کو بھی یہ سوال جاتے ہوں گے، تو وہ کہتی ہے اچھا ٹوائلٹ میں کیوں نہیں پڑھ سکتے بسم اللہ، کہتے ہیں ٹھیک آپ نے ٹوائلٹ یوز کیا، ٹوائلٹ فلش کر دیا آپ نے، اب گندگی تو وہاں رہی نہیں ہے نا، اس وقت تو گندگی نہیں ہے وہاں، تو گندگی نہیں ہے تو کیوں نہیں بسم اللہ پڑھ سکتے آپ؟
پڑھ سکتے ہیں. اچھا اگر آپ کا دل نہیں سیٹسفائڈ ہوتا تو پھر آپ دل میں پڑھ لیں. اگر آپ باہر نہیں پڑھتی دل میں پڑھ لیں، لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. وضو کے شروع میں اپنے ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونا. وضو کے سوری شروع میں ناجیبہ جی، پھر یہ بسم اللہ فرض ہے یا سنت ہے؟ کیونکہ آپ ابھی ہمیں سنت ہے. سنت کروا رہی ہیں نا، سنت ہے. اور اگر فرض صرف مس ہو 4 ہے. جاتی ہے؟ اگر مس ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر افیکٹ نہیں ہوگا. لیکن ابھی ہم، اس کو ایک حدیث ہے، سرچ کر لو کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہے. اچھا تو اچھا. ہم نے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے پریکٹس میں لانا ہے. جب میں نے شروع میں پڑھنا چکا تھا مجھے او سی ڈی ہو گئی تھی اس کے اوپر کہ میں کئی دفعہ پڑھتی تھی کہ ہمیں بھولتے نہیں دل میں پھر شروع کیا. پھر کوئی شیطان بھی وسپر کر رہا ہے نا. آپ کو پتہ ہے ایک خاص شیطان صرف اس کی صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کی وضو میں غلطیاں کروائے. مطلب اس کا سبحان اللہ و بحمدہ. یہ بہت مہنگی ہے جنت، بہت مہنگی ہے جنت. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. وضو کے شروع میں اپنے تھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونا. ابھی وضو شروع نہیں ہوا. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم لوگ کہاں سے کیا کرتے تھے وضو شروع؟ کلی سے. ابھی تو کلی بھی شروع نہیں ہوئی. پہلے ہاتھ دھوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور میں بم بریک کرنے لگی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ سے. کس نے کہا کہ ہر کام کو صرف 3 دفعہ کرنا ہے؟ اب یہاں یہ ترجمہ ہے نا کتاب کا، یہ جس کتاب کا ترجمہ ہے نا، یہ وہ والی کتاب ہے، اوریجنل کتاب یہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں شاید لکھا ہوا ہے کہ نہیں، میں دیکھتی اس میں ہے کہ نہیں. ٹھہرے میں آپ کو بتاتی ہوں. ہاں یہ ہے، اس میں ہے. یہ دیکھیں، چہرہ، ہاتھ، بازو اور پاؤں کو ایک سے زیادہ 3 مرتبہ تک دھونا. کم سے کم کتنا ہے؟ 1 دفعہ. تو اگر آپ صرف 1 دفعہ بھی کر رہی ہیں ہر کام کو، اٹ از ویلڈ. اب خواتین یہ بھی آتی ہیں، نازیہ میں بہت وضو کرتی ہوں، اور یہ بات صحیح بھی ہے، بہت میری اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے. ہوتی ہے نا، اسپیشلی ونٹر میں تو بہت ہو جاتی ہے. آپ 3 دفعہ مت کریں، آپ 1 دفعہ کر لیں. اب میں نے یہ ناظر مجھے سوری، میں آپ کی بات میں ایڈ کروں گی. یہ جو ایک دفعہ آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے آزاد ہونے ہیں، تو اس دفعہ ہم لوگ پاکستان گئے تو ہم ناردرن ایریاز کی طرف گئے، تو وہاں پہ ہم نے بائی روڈ ٹریول کیا، تو وہاں پہ کئی جگہ پہ باتھ روم ہی نہیں تھے. ہم جو پانی کی بوتلیں تھیں ان سے وضو کرتے تھے، اور پانی اتنا تھوڑا ہوتا تھا کہ وہ انف نہیں ہوتا تھا. تو لٹرلی ہم نے ایک دفعہ ہر آزاد ہویا. تو مجھے یہ آپ کی بات سے مجھے پتا چلا، ادروائز تو مجھے تھا کہ میرا تو وضو ہی نہیں ہوگا. تو اس چیز نے میری بہت ہیلپ کی. میں نے کوئی نماز مس نہیں کی اس اپنے سارے ٹریول میں، الحمد سارے للہ. ٹرپ میں. جی الحمد للہ. الحمد للہ. ہاں جی. ہاں شکریہ. یہ بھی آپ نے بتایا تھا جو ہم نے اصلاح کورس کیا تھا نا، اس میں بتایا تھا آپ نے کہ ایک دفعہ دھونا. اس سے پہلے مجھے یہ بات نہیں پتا تھی. ہاں ہاں. جی. اچھا ہم لوگ 3 دفعہ جو ہے، سپوز ایشو ہے، سپوز پانی نہیں ہے، سپوز ٹائم نہیں ہے، آپ جاب پہ کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنے امپلائر سے 10 منٹ کی بریک مانگی ہے صرف 4 فرض پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، 4 فرض پڑھنے کے لیے 10-15 منٹ کی آپ نے بریک لی اپنے امپلائر سے. اب اس کے اندر آپ وضو بھی کرنا ہے اور اپنی نماز بھی پڑھنی ہے. آپ 1 دفعہ کر لیں. ٹھیک ہے. تو وضو کے شروع میں اپنی ہتھیلیوں کو 1 دفعہ بھی ہر چیز کو دھویا کرنا، ہر اعضاء کو 1 دفعہ کر لیں، اٹ ول بی ویلڈ. چہرہ دھونے سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. اور یہ سارا جو ہے نا، جو طریقہ جو ہے وہ کہ ایک ہی گو میں کرنا، یہ کافی مشکل ہے. ہم لوگوں کے شروع سے ہم نے سکھایا نہیں گیا تو ہمیں نہیں پتا. لیکن عرب جو ہے وہ ایک ہی گو سے منہ میں بھی پانی ڈالتا ہے اور ناک میں بھی پانی ڈالتا ہے. اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ، آئی نو، اٹ کمز ود پریکٹس، لیکن دس واٹ دے ڈو. طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب اگر میں علیحدہ علیحدہ کروں گی تو نہیں ہوگا، نہیں ہو جائے گا آپ کا وضو. بہتر یہ کہ آپ اس کو سیکھیں. آپ اس کو، میں بھی ویڈیو بھی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ. اچھا، بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک جھاڑنا. پانی ڈالنے کے بعد ناک کو جھاڑنا، بلو کرنا اس کو. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا، اسے جھاڑا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا. ٹھیک ہے. میکسیمم 3 دفعہ ہے، کم از کم 1 دفعہ ہے. کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے بعد مبالغہ کرنا، پورے منہ میں پانی گھمانا اور ناک کے آخری حصے تک پانی پہنچانا ایک حدیث میں ہے. اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کیا کرو، یہ کہ تم روزے دار، یہاں تک کہ تم روزے دار نہ ہو.
تو مطلب پانی کو جب ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، پانی کو کیا کرتے ہیں ہم ناک میں چڑھاتے ہیں جب، تو اس کو اوپر تک لے کے جانا، سنف کرتے ہیں جب، تو کوشش کرنے کی جو اس کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو وہاں تک لے کے جائیں. اس کے ساتھ بڑی بڑی بیماریاں جو ہیں وہ نہیں ہوتی، اسپیشلی جن لوگوں کو رینائٹس اور سائنسائٹس وائٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بہت اچھا ہے یہ اوپر تک لے جا کے لے کر جانا، کیونکہ پھر ناک سے صفائی ہوتی ہے. صحیح سنت کے مطابق ہے، کیونکہ ہمارے اس میں ایک کام کے اندر بھی خیر ہے. کل اچھا یہ ہو گیا. اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کیا کرو، یہ کہ تمہیں روزے دار نہ ہو. ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی میں پانی بھرا اور ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا. کلی کے وقت مسواک کرنا، میں اس کو ویڈیو بھی شیئر کرتی ہوں. کلی کے وقت مسواک کرنا. جب آپ کلی آپ نے شروع کی ہے تو آپ نے مسواک پہلے کرنی ہے، پھر آپ نے کلی کرنی ہے. اگر مجھے امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. ہر وضو سے پہلے مسواک کا حکم دیتا. تو اگر آپ کرتی ہیں تو پھر اس کو آپ کو ایکسٹرا ثواب آپ ایڈ کرتی ہیں اپنے وضو کے اندر. اچھا یہ ظاہر داڑھی کے خلال تو ہم پہ اپلائی نہیں ہوتا. مسنون کیفیت کے مطابق مسح کرنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس کو میں یہاں ایکچولی روک رہی ہوں، میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں. بسم اللہ، ایک منٹ ٹھہریے. تھوڑا لگ رہا ہے مجھے ویڈیو، ہاں یہ مل گئی ہے. بسم اللہ. یہ جی اوکے جی. alright. اچھا جی یہ ویڈیو دیکھیں آپ، اور اس کو آپ اپنے آپ کو اپنے کمپیئر کرنا ہے کہ آپ کا وضو کیسا جا رہا ہے. آپ کا وضو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. Wudu is the purification of the body made before prayer. It is required in case of sexual discharge. Ghusl, full body ablution is یہاں سے made from the heart, and we begin wudu by saying Bismillah. بسم اللہ کہہ رہی ہے The hands must be washed first from the tips of the fingers to the wrist. پہلے And ہاتھ. this is done 3 times from the right hand. دیکھیں بیچ میں خلا بھی کر رہا ہے وہ، سرجنس کی طرح بالکل ہاتھ ہوتا ہے. Repeating the process for the left hand. كلام الله داوي نفوسنا. Then wash your mouth and nose. دیکھیں with your right ایک ہی گو میں کر hand, رہے ہیں. ensuring water enters both your mouth یہ بھی and کر رہے your ہیں اور nose. ناک میں بھی پانی ڈال رہے ہیں. And then clean your nose with your left hand. Repeat the process 3 times. Then wash your face from your forehead to your chin, including running your fingers through your beard if you have one. اوکے یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اب آپ نے صرف اس کو پریکٹس کرنا ہے. کتنی صورتیں ڈسکس ہوئی ہیں اس وقت؟ سب سے پہلے بسم اللہ کہنا. دوسرا 3 دفعہ 1 سے 3 دفعہ ہاتھ کو دھونا. پھر ناک اور منہ میں پانی ڈال مسواک کرنا. تیسرا. چوتھا ناک اور منہ میں پانی ڈالنا ایک ہی گو میں. ٹھیک ہے. اچھا بلکہ ایک اور تھوڑی سی ایڈ کرتے ہیں. Repeat the process 3 times. اچھا اب آپ نے جب آپ نے چہرہ دھونا ہے نا تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں سے ہیئر لائن سٹارٹ ہوتی ہے نا وہاں تک، اور جہاں سے یہ ہمارے ایئرز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں اور چن کے نیچے یہ سارا جو ایریا ہے نا یہ سارا کا سارا ویٹ ہونا چاہیے. تو ایک طرح کرنے کے بعد نا پھر خاص طور پہ اس ایریا کے اوپر بھی جائیں آپ، میک شیور کرنے کے لیے یہ جو سارا ایریا ہے یہ کور ہے، کہ یہ ویٹ ہے، یہ مطلب یہ ویٹ ہے کہ پانی یہاں تک گیا ہے.
Then you wash your arms. यहाँ मैं रुक रही हूँ, ठीक है। अभी आज सिर्फ इतनी ही सुन्नतें हम लोग कवर करेंगे। ये वीडियो इंशाल्लाह मैं ऐसे में शेयर कर दूंगी ग्रुप में। तो अब हमने आज कौन कौन सी सुन्नतें की हैं, इसमें हम दोबारा से वापस चलते हैं। स्कैन, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि जब हमें नंबर पता होते हैं ना, तो फिर आपने बाथरूम से जब निकलना है ना बाहर, आपने अपने आप से पूछना है, अच्छा ये मैंने ये सारी आज मैंने वो 4 सुन्नतें पूरी की पूरी की हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे सपोज 4 हैं आज की अगर, तो जैसे ठीक है, तो हमने कौन कौन सी फसलें पहले पढ़ी हैं। ये अब यहाँ आते हैं। सबसे पहले नंबर भी ये यूज़ करना है हम लोगों ने। नंबर एक्चुअली ये चलो वज़ू घर में करना, तो ये पहली पहले ये कर लें इसको। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह कहना एक, ठीक है। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह कहना एक। वज़ू शुरू में पैरे हथेलियों को धोना दो। चेहरा धोने से पहले कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना तीन। ये एक गो में, ठीक है। आ, फिर चौथा के उसको ऊपर तक लेके जाने की कोशिश करना है, मुबालगा करना, ठीक है। और पांचवी ये वही है कि एक ही चुल्ली से एक ही चुल्लू से कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना। एक रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थैली में पानी भरा और एक ही चुल्लू से एक ही चुल्लू से कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया। ये एक ही है, मतलब सेम ही है। और फिफ्थ ये है कुल्ली के वक्त मिसवाक करना, फिफ्थ वन, ठीक है, कुल्ली के वक्त मिसवाक करना। और पांचवी आ जाती है हमारे पास, नहीं छठी आ जाती है हमारे पास कि चेहरे को पूरी तरीके से धोना। कैसे? ऐसे कि पूरा, मैं जैसे अभी मैंने आपको शेयर किया, तो 6 सुन्नतें हैं इस हफ्ते की, ठीक है। तो 6 सुन्नतें हो गई, आप लोग इसको लिख लीजिए प्लीज, आप इसको लिख लीजिए, सही है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन वुजू के ऊपर, कोई चीज आपके लिए अगर मुश्किल लग रही हो आपको एक्सेप्ट करना। नाजिबा जी, एक बात मैं पूछना चाह रही थी आपसे। जैसे हम औरतों में ये मसला होता है कि वाइट डिस्चार्ज होता है, तो बाज दफा इस तरह होता है कि आप वजू करके आपने नमाज पढ़नी शुरू कर ली होती है, तो नमाज के दौरान आपको फील होता है कि शायद हो गया है लेकिन श्योर नहीं है, तो ऐसी सूरत में नमाज को छोड़ के जाके वजू दोबारा करना चाहिए या उससे हम नमाज पूरी कर सकते हैं? अच्छा, कल ना मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट फोन कॉल पे थी अपने एक टीचर के साथ। तो एक खातून ने, वो मुझे ना कभी कभी मुझे, यूजली मैं कभी फ़ोन नहीं करती होती, लेकिन कॉन्स्टेंटली उनका फ़ोन आ रहा था। और वो उनको शायद मैसेज आ रहा था कि मैं फ़ोन पर हूँ, लेकिन वो मुसलसल किए जा रहे हैं। मैंने डिक्लाइन कर रही हूँ, डिक्लाइन, अपने टीचर के साथ थी मैं उसको डिक्लाइन कर रही हूँ, डिक्लाइन। और वो मेरा ख्याल है 3-4 दफ़ा उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल किया। खैर फ़ोन कॉल ख़त्म हुई, मैं ज़रा परेशानी, पता नहीं घर में कुछ इमरजेंसी हो गई, कुछ हो गई उनकी तरफ। मैंने उन्हें फ़ोन किया, वो मक्का में बैठी हुई थी, वो हज पे गई हुई थी, अब बड़ी डिस्ट्रेस लग रही थी। मैंने कहा क्या हुआ आपको? कहती नाज़िया मुझे मसला है इस डिस्चार्ज का। हज पे जाने से पहले मैंने मेरे साथ डिस्कस किया था, तो कहने लगी कि मुझे ये मसला है डिस्चार्ज का। क्या मैं नाज़िया मेरा तवाफ हो जाएगा? जिस तरह उन्होंने मुझे पूछा, वो इतनी परेशान थी। मैं सबको ये क्वेश्चन, मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहती हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिए। जिन खवातीन को डिस्चार्ज का मसला है, हमारे लिए एक छोटा सा एक इशू है, वो ये है कि हम उसी वक्त सिर्फ वजू करेंगे जो ही नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा। जैसे सपोज नमाज का वक्त जो है वो स्टार्ट होता है 1:04 पे, आजकल जहर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो मैंने अगर वजू किया है, शुरू किया 1:05 पर, वजू मैंने कर लिया। अब मैंने उसके साथ नमाज पढ़नी है, कुरान जो भी है मैंने करना है, मैं करती रहूँ, चाहे मुझे कितनी दफ़ा महसूस हो कि मुझे डिस्चार्ज हो रहा है। आपको महसूस होता है ना कि डिस्चार्ज हो रहा है आपको, आपको जी, जितना, महसूस होता है, हाँ, स्पेशली जब नमाज के दौरान। हाँ वो जी। नमाज में तो ज़्यादा होता है, कोई वो शैतान कर रहा होता है। हाँ जी। चाहे आपको जितना मर्जी महसूस हो कि मुझे डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे, आपने नमाजें भी पढ़नी है, अगर आपने रोज़ा मतलब अपने कुरान भी पढ़ना है, जो कुछ आपने कुरान को टच भी करना है, सारा कुछ करना है, ये आपका वुदू वैलिड है अगली नमाज तक। उसमें आप तवाफ भी करें अगर आप वहाँ मक्का में मौजूद हैं, मस्जिद के अंदर भी जाएं अगर आप वहाँ मौजूद हैं आप, ये अब आपका वुदू वैलिड है।
جو ریگارڈلیس جو مرضی آپ کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگلی نماز کے لیے اب آپ کو فریش وضو کرنا ہے، اور وہ وضو کب کرنا ہے؟ جو ہی نماز کا وقت شروع ہوگا، اس سے پہلے نہیں آپ کر سکتے۔ تو یہ تھوڑا سا ایشو ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک وضو میں ایک زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتے، جن لوگوں کو ڈسچارج کا ایشو ہے۔ اور یہ کہ ہمیں ہر نماز کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کہ اگر ڈسچارج ہوتا ہے تو پھر پینٹی لائنرز یوز کریں۔ نہیں وہ تو میں کرتی ہوں، لیکن اس میں وہی ہے نا کہ پھر بھی آپ کو بعض دفعہ صبح ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہاں ہوتا ہاں ایسے۔ پینٹی لائنرز، اور پھر آپ نے جب نیا وضو کرنا ہے تو آپ نے انڈرویئر کو جی چیک کرنا ہے دوبارہ کہ اس پہ کوئی مارک نہ ہو، اور آپ نے پینٹی جی لائنر کو چینج کر لینا چیک ہے۔ کرتا That's جی all. جی That's all. چاہے جتنا اب میں نے یقین دلایا کہ آپ کا طواف ہوگا، آپ کا سارا کچھ ہوگا، وہ اتنی زیادہ ڈسٹریس تھی، آپ بتا نہیں سکتی۔ تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے دین نے ہمیں سہولت دی ہے یہ، الحمدللہ۔ ایک دفعہ آپ نے وضو کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر لا یکلف لا تکلف النفس لا یکلف النفس الا وسعها۔ تو اس چیز کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیجئے آپ۔ ناظر میں یہاں پہ کچھ بتاؤں؟ جی جی بولیے۔ مجھے سسٹر بشرا بات کر رہی تھی ابھی، تو سسٹر بشرا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، مجھے کوئی میرے خیال سے 1.5 2 سال ہوئے ہیں فائبرائڈس ڈائگنوزڈ ہوئی ہیں، اور آپ یقین کریں کہ میری ڈسچارجنگ کا یہ حال ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جب بچیوں کے پیریڈز شروع ہوتے ہیں نا، تو وہ والا ان دنوں میں وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس ملک میں ہمارے پاس بہت ساری سہولتیں، اب تو پاکستان میں بھی ہیں، جو سب سے چھوٹا ٹیمپونس کا سائز ہے نا، میں وہ یوز کرنا شروع کر دی، کیونکہ مجھے اتنی ہیوی ڈسچارجنگ ہے کہ میں نماز کے دوران مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس سب کچھ گیلا ہو گیا۔ سو میں کیا کرتی ہوں، اب وضو کر کے ٹیمپون یوز کر لیتی ہوں، وہ میری بڑی پیسفل نماز ہوتی ہے۔ تو ایک اس کا حل یہ ہے کہ اگر عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، اور آپ کو ہیوی ڈسچارجنگ ہے، تو اگر آپ ہر بندہ یوز ٹو نہیں ہوتا ٹیمپن کا، اگر آپ ٹیمپون کو مطلب برداشت کر میرا یہی سکتی ہیں، مسئلہ ہے، میں تو اس سے ویسے ہی خوفزدہ اتنی ہوں کہ میں پتہ نہیں یوز کر بھی پاؤں گی کہ نہیں۔ وہ بہت سیف ہے، اور وہ اسپیشلی ہماری نمازوں کے لیے اور ہماری پاکی کے لیے میرے خیال سے بیسٹ انوینشن ہے۔ پیریڈس کے لیے تو ہے، لیکن اس چیز کے لیے بھی آپ آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا اس کو ٹرائی کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ بیسٹ طریقہ ہے، مجھے اس سے بہت افاقہ ہوا ہے۔ جی میں بھی ایک بات شیئر کروں آپ؟ جی 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 سر۔ جی اچھا، اس کے لیے نا سونف ہے نا، جو سونف جی جی آپ اس کا پانی اگر آپ لوگ، یا اگر پانی نہیں پی سکتے نا اس کا سونف کا، تو چائے بھی سونف ڈال کے اگر آپ لے لیں، تو چائے بناتے وقت کیوے میں ڈال دی سونف، اور پھر آپ یقین کریں کہ 15 ڈیز کے بعد نا آپ اتنا افاقہ محسوس کریں گی کہ مجھے یہ بالکل فیل نہیں ہوتا ایسا۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، ٹرائی کریں، ہر کوئی سونف تو اچھی چیز ہے ایسے بھی۔ سیریسلی یہ تو پھر بہت اچھی چیز ہے، یہ تو میں ضرور ٹرائی کروں ہاں گی۔ بالکل بالکل، کتنی ضرور اماؤنٹ کریں۔ اور کتنے بار دن میں؟ جب یہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، جب بھی چائے پیئیں تو آپ اس میں روزانہ ڈال کی دیں۔ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ بس تو ایک کریں۔ چیز میں ایک بتاؤں، چٹکی کافی ہوگی اس میں، جی ایک یہ چٹکی میرا نا کافی ہوگی۔ پرسنل ہے، وہ کہہ یہ رہی ہے مجھے نہیں، کسی نے چٹکی بتایا کافی تھا۔ ہوگی۔ ایک چٹکی ایک کم منٹ ہے۔ ٹھہرے شازیہ، ایک منٹ ٹھہریے گا شازیہ۔ جی نصرت، ایک چٹکی کافی ہوگی یہ پوچھ رہی ہیں؟ ہاں جی ایک چٹکی کم ہے، آپ ہاف اسپون ڈال لیں نا، ہاف ٹی جو اسپون۔ ٹیبل ہاں اسپون اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہے وہ آپ ہاف ڈال لیں، کچھ نہیں ہوتا، اس سے بہت جلدی آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ آپ لوگ سب ٹرائی کریں، جس کو بھی ایشو ہے یہ سب ٹرائی کریں، سم تھنگ سو میں گڈ۔ ضرور ٹرائی اس میں کروں کوئی بھی، گی، میں اور ضرور اس میں ٹرائی کوئی کروں ہے گی، بھی یہ تو نقصان سب تو سے ہے ہی نہیں اس اچھا، میں۔ اس سے آسان حل ہی کوئی نہیں ہے پھر۔ ہاں بالکل بالکل صحیح ہے، جی زندگی ٹیچر، اتنی میں آسان ایک، ہے۔ یہ مجھے نا پرسنلی تھا، میں نے کیا تھا، بھنڈیاں ہوتی ہے لیڈی فنگر نا، اس ہاں کی جو آپ رات کو مٹی کے برتن میں کرنا ہے آپ کو، یا مٹی کا پیالہ ہوتا ہے نا، اس کی سلائڈ آپ 3 کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو پوری رات آپ نے بھگو کے رکھنا ہے، سوک کرنا ہے، پھر ارلی مارننگ ناشتہ کرنے سے پہلے آپ نے اس کا جتنا بھی مشکل ہوتا ہے مجھے پتا وہ پینا، ٹھیک ہے، اس کا پورا جتنا ارک آپ اس پانی میں نکال سکتے ہیں آپ وہ نکالیے، اور آپ جو ہے اس کے اوپر درود شریف 11 دفعہ پڑھ کے، اور اس کے بعد 7 دفعہ الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھ کے، اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ کے، یہ عمل صرف آپ 12 دن کریں، یہ میرا پرسنل ہے، یقین کریں اتنا فائدہ ہے الحمدللہ، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے یہ۔ تو اس میں کیا کہ وہ جو بھنڈی جو ہے اس کو آپ نے اس کو کاٹ کر سوک کرنا ہے جی پانی میں؟ جی، بھنڈی ہوتی ہے نا، ایک بھنڈی کے 3 حصے کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، ٹھیک اس ہے، کو پوری رات آپ نے پانی میں بھگو کے رکھنا آدھا ہے، کپ فریج میں نہیں پانی؟ رکھ، جی سادے پانی میں، مٹی آدھا کے کپ؟ کٹورے میں ہو جائے تو اچھی بات ہے،
सादे पानी में आप रखें उसको, फिर इसको जो है निचोड़ें सुबह, खूब अच्छे से इसको स्क्वीज करें और सारा उसका जेल जेल सा निकलेगा ना, हाँ वो आपको पीना है। मुश्किल होगा पीना आपको, लेकिन किसी तरीके से आप पिए वो। और लेकिन पीने से पहले ना आप इसके ऊपर 11 दफा दुरूद शरीफ, 7 दफा अलहम शरीफ और 11 दफा आखिर में दोबारा दुरूद शरीफ। ये मुझे किसी ने बताया था पर्सनली, मैंने करा, मुझे बहुत फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये सब हर कोई ट्राई करे, कितनी ये भी इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें दवाइयों से बेहतर है ये, एक बिल्कुल चीज सही और है। मैं बता दूं, जी जी इसके जी बहुत आप फायदे हैं। खुद सर्च कीजिएगा इसके फायदे भी और इसका तरीका भी। सीड साइकिलिंग, 4 सीड्स हैं और वो आप डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम होगा। आप खुद सर्च कीजिएगा, 4 सीड्स हैं। 2 सीड पहले 2 वीक लेने, 2 सीड आपकी हार्मोन्स, आपकी हार्मोनल बैलेंस, पीसीओज, पीरियड्स, एवरीथिंग पे वो अफेक्ट करते हैं। क्या है वो बताया रबिया? 4 सीड्स हैं, एक तिल के और एक पंपकिन सीड, ये जो होते हैं अलसी के सीड, और चौथा सीड है चौथा कौन सा, सनफ्लावर। जो तरबूज सनफ्लावर, जी वो नहीं, सॉरी, सनफ्लावर जो के, खरबूजा। ये सनफ्लावर के सीड हैं। तो 2 इनमें से लेने हैं पहले 2 वीक अपने साइकिल के हिसाब से, 2 अगले वीक लेने हैं, चाहे वो सीरियल पे डाल के ले लें, रबिया चाहे आप वो, किसी भी। सॉरी मैं आपको करूंगी, ये ना सनफ्लावर नहीं होता, वो जो काले वाले नहीं होते, वो जो खरबूजे के बीज होते हैं ना, वैसे इस टाइप के होते हैं, व्हाइट जी कलर के होते हैं, जी। वो लेते हैं। और फिर तो आप ये इसकी वैसे इंफॉर्मेशन सर्च भी आपने कर लें, तो सर्च पे सर्च कर लेंगे ना, कहीं भी इंटरनेट पे कहीं भी पड़े हुए हैं वो, आप उसको देख के तो ले कैसे लें, उसका सर्च करने तरीका हैं, भी है। अंडर व्हाट हेडिंग सर्च करने हैं? सीड साइकिलिंग सीड साइक्लिंग, ठीक है इंशाल्लाह, फॉर ठीक है। लेडी हार्मोनल प्रॉब्लम्स या कुछ भी, सीड सीड साइक्लिंग, साइकिलिंग। ठीक है, ओके इंशाल्लाह, ऑलराइट इंशाल्लाह, ओके। इस आपके प्रॉब्लम सामने से रिलेटेड नाजिबा जी मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मैं जब उम्र पे गई थी और प्रेग्नेंट थी, और उस टाइम पे आपको पता है बहुत ज्यादा होता है ये मसला, तो मैं हर दफा, मुझे जब भी फील होता था, मैं बाहर जाती थी वुजू करने, और अक्सर वो नमाज अंदर जाने नहीं देते थे, बंद हो जाते हाँ थे डोर्स, अक्सर मैं अपनी फैमिली से अलग हो जाती थी। हम्म, इतनी मैं परेशान हुई थी, फिर जब वापस आई थी आपसे पूछा था तो पता चला कि ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन पहली दफा मुझे इतनी मुश्किल हुई कि हर फीलिंग के बाद मैं चली जाती थी कि बस अब मेरा वुजू टूट आई नो, जाए, और आज शैतान भी भी वुजू इतना करना। आपकी क्वालिटी आपको इतनी पता है कितने दूर होते हैं हाँ, वहाँ नहीं ये है मसला है। अच्छा मैं एक बिल्कुल चीज सही। बता दूं कि अब हरम के अंदर ना, क्योंकि मैं सऊदी अरब में रहती हूँ, मुझे पता है कि जहाँ पे तवाफ होता है ना, खाने काबा के अंदर जो है उन्होंने वजू खाने खवातीन के लिए बना दिए हैं, सिर्फ वजू खाने मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। तो अब खुदा ना खासा अगर किसी को फील हो ना कि उसका वजू टूट गया है, इवन तो आप तवाफ कर रहे होते हैं उसके करीब भी उन्होंने वजू खाने बना दिए हैं, तो हाँ आप वहां लेकिन वो जाके टॉयलेट तवाफ नहीं ना कर सकते होता, टॉयलेट नहीं होता ना शाजिया। हैं। नहीं जा- टॉयलेट नहीं है, समझा टॉयलेट जरूरी नहीं है है, ना। वजू खाने बनाए, टॉयलेट नहीं होता, सिर्फ वजू खाने। हाँ वो मुझे पता है, हाँ। लेकिन ये है कि वो जिनको डिस्चार्ज का इश्यू होता है ना, फिर उनको चेंज करना पड़ता है, तो वो अगर अगली नमाज के लिए तो फिर जाना ही पड़ेगा ना, उनको चेंज तो करना है ना जाके, उन्होंने पैंटी हाँ लाइन तो तो में इस ये है चेंज कि वाइप सिचुएशन के तो लिए तो नाजिया बाकी जी फिर, अपने आप को वाइप तो करना है ना उन्होंने। जी इस सिचुएशन के लिए तो फिर इस्तिंजा जरूरी है ना, लाइक वॉश हाँ करना। फिर है नहीं समझे, नहीं वाइपिंग जरूरी है, वाइपिंग पाइपिंग, ओके। वाइपिंग जरूरी है, क्योंकि फिर आपको वो है ना, तो वो लगा हुआ है। तो अगर पैंटी लाइन तो चेंज करना है ना आपने। बिल्कुल। हाँ ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है, मेरा ख्याल आप बात खत्म करते हैं, काफ़ी डिटेल बात हो गई, मुझे खुशी हुई कि ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़ी हर्डल्स हैं हमारी लाइफ में एज अ वुमेन, जो हमारी क्वालिटी, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है, इसको वो इफेक्ट करती हैं। तो आज हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 ज़िंदगी के 2 किस्से, दो कहानियाँ भी पढ़ी हैं, और हमने आज सब्र के ऊपर बात की है। और सब्र के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात करना चाहती थी, लेकिन टाइम का अंदाज़ा था मुझे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूरह अल-असर जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम सब्र के ऊपर मज़ीद इसके इंशाल्लाह एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। और फिर आज इंशाल्लाह हमने सुन्नत की 6 वुज़ू की 6 सुन्नतें भी पढ़ी हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी लोगों के लिए नई चीज़ें होंगी इसके अंदर। तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए इंशाल्लाह। और अच्छा हाँ, अगले हफ्ते छुट्टी होगी क्योंकि अगले वेडनेसडे को ईद है, तो अगले हफ्ते ज़ाहिर है हमारा लेसन नहीं होगा इंशाल्लाह। उसके बाद जब ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु ला इलाहा नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वालेकुम